So, Assalamu alaikum, and I would say Ramzan Mubarak and Jummah Mubarak, all the judicial officers over here. I can't see any of them. Is it possible that I might be seeing some of them? Just one show participants. Okay, I can see some of them now. So, So, thank you very much for inviting. Uh, you have called me in an environment where the things are very charged up and it's a very interesting times. इंसान जो है हिस्ट्री में बड़े इंटरेस्टिंग टाइम से गुजरा है और जो लोग जो आई ऑल्सो लाइक टू थैंक मारिया थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी we are living in interesting times and interesting times can at times be very beneficial and at times can also be very troublesome. अगर आप दूसरे जंग अजीम में यूरोप में किसी शहर में पैदा हुए होते और जंग हो रही होती तो बिल्कुल डिफरेंट समा होता। इसी तरह हिस्ट्री में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ दौर में अगर आप थे तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से आप गुजर रहे होते। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया हुआ है, कुछ रेजोल्यूशन भी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, डिसेंट भी है और एग्रीमेंट भी है। बट वन थिंग वी मस्ट ऑल वेरी एग्री इंटेलेक्चुअली that dissent and not agreeing and having a different views is absolutely right or and it's the way you present. हम जब यूनिवर्सिटी में गए आपको पता है मैंने फ़लसफ़े में मास्टर्स किया और फ़िलासफ़ी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फ़िलोस मीन्स टू लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। तो इल्म से मोहब्बत करना, जहानत से मोहब्बत करना, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता हिकमत और प्रूडेंस और विजडम की तरफ हम जाना शुरू हुए और हमने क्वेश्चंस करना शुरू किया फंडामेंटल चीज़ों का। लेकिन साथ साथ मेरा कहने का मतलब ये है कि डिसेंट करना और किसी चीज़ में मानना, इट डजंट मेक यू काफिर और इट डजंट मेक यू गद्दार एंड इट डजंट you don't need to be ostracized for it. So it's narrow mind which exists over with times with tool time. And I always quote De Gaulle. He was the president of France. Algerian war थी, स्टूडेंट अनरेस्ट था और बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन वहाँ बनी हुई थी और साथे जो था वो बहुत क्रिटिसाइज़ करता था उसके बिलीव में। ही बिलीव के द गवर्नेंस इज़ नॉट गुड, रूल ऑफ लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड एंड द सिस्टम्स आर नॉट गुड। सो स्टूडेंट अनरेस्ट थी एंड De Gaulle ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज गवर्नमेंट। लेकिन उसके बावजूद De Gaulle को लोगों ने आके मशवरा दिया कि आप साथे को अंदर कर दें। हमारे जिस तरह फैज़ अंदर हो गए, हबीब जालिब हो गए, जो लोग भी बोलते थे वो अंदर हो जाते थे या उनको इम्प्रिजनमेंट या उनकी वॉइस को चोक किया जाता था। तो लोग De Gaulle के पास गए, उन्होंने कहा कि साथे जो है ये इसको हमें बंद कर देना चाहिए। तो De Gaulle सेज नो, साथे इज़ द वॉल्टियर ऑफ फ्रांस, ही इज़ द कॉन्शियस ऑफ फ्रांस, हमारी ज़मीर की आवाज़ है ये, तो मैं इसको कभी बंद नहीं कर सकता। सो दैट इज़ समथिंग टू स्टार्ट विद कि हम अगर डिसेंट करते हैं, मैं भी जो आज व्यूज़ दूंगा आपको कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ नहीं अच्छे लगेंगे, जो अच्छे लगेंगे उसको ले जाइएगा। मुआज़ आपको और भी स्पीकर से ला के मिलाएंगे, जो जिनकी बातें अच्छी लगी आप अडॉप्ट कर लें, विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट एंड यू बिलीव आर मोर रैशनल एंड लॉजिकल, और जो समझते हैं कि इतनी मुनासिब नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में वो ना करें और उसको ना अपनाएं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे जो आज यहाँ बात करने आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जुडिशल ऑफिसर्स ख़ास तौर पे जो हमारी फ़ीमेल या लेडी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, मुझे बताया गया है कि उनकी तादाद 26-27 है। मेल ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी to talk to them for 10-15 minutes, and if there's any question I would love to share, and I would like to give my understanding which I have gained over the years and my research, some of which I have tried to do in a humble way. Well, हम जब भी इस तरह बैठते हैं और हम क्लास में आते हैं तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को नींद आ रही होगी और मुझे आपने एक ऐसे टाइम पे बुलाया है कि ये कैलूले का टाइम है। तो मुआज़ ने बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ कि डेलिबरेटली मुझे उसने, जब आप समझे ना कोई बहुत अच्छा बॉलर है, नई बॉल उसके हाथ में हो, मुझे उसने कहा जाए ओपनिंग करें। तो जुम्मे का वक्त है, नमाज भी आपने पढ़ ली और अब मैं इस ऐसे मौके पे आया हूँ कि आपका दिल चाह रहा होगा कि ये टॉक जल्द से जल्द कम से कम और हो हम जाएं अपना दूसरे जो काम है वो करें। लेकिन ये है कि मुझे भी मौका मिलेगा कुछ आपसे सीखने का और इसी तरह आपको भी शायद मैं कुछ शेयर कर सकूं। लोग कहते हैं अगर आप सीढ़ी अगर ज़िंदगी एक सीढ़ी है तो शायद आप तीसरी चौथी नंबर की सीढ़ी पर हैं, लेकिन बहुत से कुछ आपने अभी भी देख लिया होगा।
ہم شاید بائی ورچو آف آور ایج ہم آپ سمجھیں کہ 10ویں 12ویں سیڑھی پہ اب موجود ہیں. 33 سال ہمیں ہو گئے. اور میں نے پولیس سروس جوائن کی 1988 میں. 10 سال میں بلوچستان رہا, 5 سال میں UN میں رہا. میں نے 8-10 پولیس کے ادارے میں کام کیا. جو ایک دو چیزیں میں نے نہیں چھوڑی وہ یہ تھی کہ میری جستجو کہ میں علم حاصل کروں. جیسے آج آپ اس کلاس میں علم حاصل کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ماسٹرز کیا تو LLB بھی کی, LLM بھی کیا اور PhD بھی کر لی. اسی طرح میں نے کوشش کی کہ میں اپنی زندگی کو سینٹر فارورڈ کی طرح جو ہے کھیلوں, اور میں ٹیم کا ایک لیڈ پلیئر بنوں, اور بال میرے پاس زیادہ سے زیادہ آئے اور زیادہ سے زیادہ اچھے پاسز میں دے سکوں, اور میں تبدیلی لا سکوں جس ٹیم میں کام کر رہا ہوں یا جس محکمے میں کام کر رہا ہوں. اور اس کا سب سے بڑا جو چیز مجھے پہلے کرنی تھی کہ کام کو سمجھنا تھا مجھے, اور میں نے اپنے علم میں اضافہ کرنا تھا, اسکلز میں اضافہ کرنا تھا, ٹیکٹکس دیکھنی تھی, بیسٹ پریکٹسز دیکھنی تھیں. مجھ سے پہلے جو اچھے کھلاڑی تھے یا اچھے کام کرتے تھے وہ کیوں اچھے کھلائے جاتے تھے, کون سی پہلی چیز ایسے اچھی ہوئی جو وہ کرتے تھے اور مجھے بھی کرنی چاہیے, وہ میں کرنے لگا. اور اپنی ٹیم کی مدد سے میں نے نئی نئی چیزیں کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کا امپیکٹ دیکھا اور بہت سی چیزوں کو کنٹینیو کیا اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا. جس چیز میں فائدہ نہیں ہوا اور جس چیز سے زیادہ کوئی میں تبدیلی نہیں لا سکا تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو چینج کروں. تو میرا آپ سب کو یہ میسج ہے کہ آپ زندگی کے ایک ایسے فیز میں کہ اپنی کیپیسٹی ضرور بلڈ کریں. آپ جوڈیشل آفیسرز ہیں, ہم پولیس آفیسرز ہیں, معاذ جو ہے وہ ہز فرام دا سوسائٹی, سول سوسائٹی اینڈ رننگ آرگنائزیشن. ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. بنیادی طور پہ ہماری ساری زندگی جو ہے ہماری نیچر کہ ہماری DNA کیسی ہے اور ہم کیسے جو ہے جینیٹیکلی ہمیں دیٹ میکس اے ڈفرینس. اور دوسرا جو سب سے بڑا ہمیں زیادہ افیکٹ کرتا ہے وہ ہماری نرچرنگ ہے. ہمیں ماں باپ نے کیسے پالا, ہمیں کیا ماحول ملا, ہمیں محلے میں کیسے لوگ ملے, عزیز رشتہ دار ملے, ہمیں سوسائٹی میں کیسے ملے, اسکول میں کیسے ملے, کالج یونیورسٹی میں, اور پھر جب ہم عملی زندگی میں آئے تو ہمیں لوگ کیسے مل رہے ہیں, ہمیں کس قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑا. بعض کو بہت تلخ تجربہ ہوا ہوگا زندگی میں, بعض کو سلور اسپون ملا ہوگا. آپ دیکھیں مہاتما بدھا جو تھے, جب ان کو یہ پتہ چلا, اور یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کسی وقت, اور یہ آج کی بھی ریالٹی ہے, جب سدھارتھا کو یہ پتہ چلا کہ ہی ول گرو اولڈ اینڈ ہی ول گیٹ سک اینڈ ہی ول ڈائی ون ڈے, دیٹ از اے ریالٹی آف لائف. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ زندگی میں تو بڑی سفرنگز ہیں, تو ہاؤ ٹو اوور کم اٹ. اور اسی طرح ہمارے دین ہمیں یہ بتاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں ہر وقت یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ دنیا ایک آزمائش ہے, اور اس آزمائش میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے, آس پاس جو لوگ ہیں آپ کی ان کی زندگی آسان ہو, اور جو جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں تبدیلی لا سکیں. بالکل آپ کو عبادت کرنی چاہیے, لیکن آپ کی ساری عبادت کا مجموعہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے دوسروں کی زندگی میں کیا فرق ڈالا, میں نے معاشرے میں کیا فرق ڈالا, میں نے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی, اور کیا میں ایسی پوزیشن میں ہوں. انسان جو ہے اس کی تاریخ 15,000 سال کے قریب ہے. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا انسان کیا کرتا تھا. کہتے تھے کھا بھی جاتا تھا انسان, کینیبل بھی تھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ انسان کھاتا ہے دوسرے کو. کیسے کھاتا ہے؟ غیبت کر کے کھاتا ہے. تو کسی نہ کسی فارم میں میٹافور میں ہم وہ ذکر کرتے ہیں, لیکن ہمیں موئنجو-داڑو اور دوسری سویلائزیشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے برتن کیسے تھے, آرٹس کیسا تھا, رہائش کیسی تھی. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا کہ انسان کیسا تھا, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم کتنا عرصہ رہیں گے, اور ہمارے ساتھ ہوگا کیا, اور جتنا عرصہ ہم رہیں گے ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے. ہم 3-4 سٹیجز سے گزریں گے. مثلا اگر ہمیں بہت سارے جو مسئلے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے اس میں ہم لڑ پڑیں. Fight is one of the stage you might adopt. You will take on people, you will stand up, you might pick up things against them and you will fight with them. The second phase آپ کے پاس زندگی میں کے مسئلے مسائل یا challenges یا issues آئے گی, you might flight, you might run away from it and you say it's not good enough, I can't stand by it. یہ بھی کہتے ہیں نا وار میں, he who runs away lives to fight another day. تو people take flight at times, خاموش ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, مان لیتے ہیں, یا کہتے ہیں جانے دو اس کو, I'll pass this question on. Then there's a third stage جو انسان جو ہے جو گزرتا ہے, and which is freeze. کہ فائٹ بھی کر سکتا ہے, فلائٹ بھی کر سکتا ہے, but at time he freezes. He freezes, he doesn't actually know what to do. اور یہ ٹرم ٹینس میں اور اسپورٹس میں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں اس کو. رائٹرس بلاک آ جاتا ہے لکھتے ہوئے. جو شخص بہت اچھا لکھتا ہے بعض دفعہ اس سے نہیں لکھا جا رہا ہوتا, فریز ہو جاتا ہے.
بابر اعظم دنیا کا سب سے اچھا بیٹسمین ہے اور پاکستان کا ون آف دا گریٹسٹ ہے. ہی کین آلسو فریز ایٹ ٹائم. ٹینس پلیئر فریز کر جاتے ہیں. سو ایون دا بیسٹ اسپیکرز لائک آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, آئی آلسو ہیو اے اسٹیج فرائٹ. آئی مائٹ فریز. اور مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میں اگلا جملہ کیا بولوں, اور جوش خطابت میں پتہ نہیں کیا کہہ جاؤں. سو یور لائف روٹیٹس اراؤنڈ فائٹ, فلائٹ اینڈ فریز, اینڈ دس از ہاؤ اٹ از. بٹ ایز اے ہیومن, جس طرح میں نے کہا, یو آر نیچر, یو آر نرچرڈ. آپ بنیادی طور پہ, ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم جو ہیں, کوئی کہتا ہے ہم سوشل اینیمل ہے, کوئی کہتا ہے ہم ریشنل اینیمل ہے, کوئی کہتے ہیں ہم کمیونٹی کے لوگ ہیں. لیکن کانٹ ایگزسٹینشلسٹ تھا, اور جب وہ آیا اس نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا. اس نے کہا بنیادی طور پہ وی آر ایگزسٹینشلسٹ. ہماری ایگزسٹنس پرسیڈ کرتی ہے ساری چیز. انسان بنیادی طور پہ سیلف پرپیچویشن چاہتا ہے, کنبے کی چاہتا ہے, پھر شاید اپنے چاہنے والوں کا چاہے, یا جس سے اس کا انٹرسٹ ملتا ہے ان کا وہ چاہے. لیکن بنیادی طور پہ وہ اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتا ہے. اگر ایک کشتی میں دو لوگ ہیں اور ایک نے ڈوبنا ہے اور ایک نے بچنا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ فار آل آف دا جوڈیشل آفیسرس ٹو نو, کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, بہت زیادہ. اس انوائرمنٹ میں جہاں آپ رہ رہے ہیں, اس میں اپارچونیٹیز بھی ہیں, اس میں ایشوز بھی ہیں, اس میں چیلنجز بھی ہیں. مثلا میں ایز اے پولیس آفیسر, میں جب پولیس میں آتا ہوں تو میں اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے لوگوں کی جان بچاتا ہوں. میں جب پولیس میں آیا تو میری والدہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں پولیس میں آؤں. ان کا خیال ہے اس کو لوگ بددعائیں دیں گے یا یہ مارا جائے گا. مجھے 33 سال ہو گئے ابھی تک تو میں بچا ہوں, اور میں والدہ کو کہتا تھا امی جی بددعاؤں سے کچھ نہیں ہونا, ورنہ تو دنیا میں سارے برے لوگ ختم ہو جاتے تھے. لیکن یس, دیر از اے کرس, اینڈ اف پیپل pray for you and give you, and they are cursing you, there will be something in the air to affect you in that way. تو ہم پولیس آفیسرز ہیں, ہمارا ایک اپنا پرسیپشن ہے. مثلا جب ہم جوڈیشری سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ بری کر دیتے ہیں, یہ کیس کا فیصلہ نہیں کرتے, یہ ضمانت دے دیتے ہیں, اور بھی ہم اس قسم کی بات کریں گے. آپ سے ہم بات کریں گے, آپ کہیں گے پولیس والے کو تفتیش نہیں آتی, پولیس والوں کو تو کام نہیں آتا, یہ تو عدالت میں پیش نہیں ہوتے, سمن کی تعمیل نہیں کرتے, وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, گواہ ان کے ہاسٹائل ہو جاتے ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے, ہمیں اپنے بچے اچھے لگتے ہیں, اپنے رشتہ دار عزیز اچھے لگتے ہیں, ہمیں اپنا شعبہ اچھا لگتا ہے. آپ کو بھی اپنا شعبہ اچھا لگ رہا ہوگا, مجھے بھی اپنا شعبہ اچھا لگ رہا ہے یا لگتا ہے. لیکن ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ دیر از نتھنگ پرفیکٹ, اینڈ دیر ول بی آلویز بی اے گڈ سائڈ اینڈ اے بیڈ سائڈ ٹو وٹ ایور وی ڈو ان لائف, اینڈ ایز اے ہیومنس دیٹ وی ڈو. فار ایگزامپل, اگر آپ دیکھیں پولیس کے 15 ادارے ہیں پاکستان میں, 15 ادارے, اور 15 ڈپارٹمنٹس ہیں, 4 صوبے ہو گئے, اسلام آباد, اے جے کے, جی بی, موٹر وے, ایف سی, آئی بی, ایف آئی, 15 ادارے. ہمارے یہاں 1970 تھانے ہیں جہاں ہم پرچے درج کرتے ہیں. اسی طرح 4.5 لاکھ کے قریب ہماری جو ہے اسٹرینتھ ہے. ہم تقریباً 8 سے 9 لاکھ کے قریب ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں. اگر ہم ہر پرچہ ایمانداری سے درج کر لیں, برکنگ نہ کریں, انڈر رپورٹنگ نہ کریں, لوگوں کی باتیں سن لیں, تو کم سے کم 20 لاکھ ایف آئی آریں کہیں نہیں گئیں. اور ہمارے یہاں ہر سال جو ہے تقریباً 8,000 سے زیادہ مرڈر ہوتے ہیں, 4,800 کے قریب جو ہے گینگ ریپ اور زنا کے کیسز ہوتے ہیں, کڈنیپنگ 19,000 ہوتی ہے. سو دیر آر چیلنجز آؤٹ دیئر, اور جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں یہ ایشو ہوں گے. سوال یہ ہوگا کہ یہ کیوں کرتے ہیں. یہ زیادہ تر لوگ سوشو اکنامک فیکٹر سے کرتے ہیں, نہ یہ پولیس کی وجہ سے ہو رہا ہے, نہ آپ کی کسی کرمنل جسٹس سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہاں, ان کے رسپانس کیٹلائز ضرور کر سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ غربت, ملازمت نہ ملنا, جو سوشل ایولز ہیں, جو فیملی ایشوز ہیں, سول ڈسپیوٹس ہیں, ان کی وجہ سے یہ وہ جنریٹ کرتا ہے. پاکستان میں اگر آپ کورٹس دیکھیں تو تقریباً 4,100 کورٹس ہیں پاکستان میں, اور کہتے ہیں تقریباً 25% شارٹ فال ہے. اور یہ آپ کو خود سن کے خوشی ہوگی کہ میں نے جو سروے کیا ہے, 453 فیمیل ججز آر پریزنٹلی ورکنگ ان پاکستان, which is 14.7 of the overall percentage. So it's not bad. UN کہتا ہے کم سے کم 15 ہونی چاہیے. ہماری تو خواہش ہوگی کہ 50% کے قریب ہو, کیوں نہ ہو, بالکل ہونا چاہیے. لیکن پینڈنگ کیسز جو ہیں, اگین کورٹ کے حساب سے جو چیلنج ہے, 20 لاکھ کے قریب تقریباً پینڈنگ کیسز ہمارے یہاں چل رہے ہیں, اور ویکینسیز بھی ہیں. پھر اس کو تیسرا کمپوننٹ جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا, لائک پولیس کورٹس کی بات ہوئی, ہم اگر پریزن پہ آئیں تو 116 پریزنس ہیں پاکستان میں. اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ
55,000 لوگوں کی گنجائش ہے، جبکہ 83,000 لوگ اس میں ہاؤسڈ ہیں، یعنی کہ 52% اوور دی کیپیسٹی اس میں لوگ ہیں. تو آپ سوچیں وہاں کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہوگی اور ہمیں وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. اگین گوئنگ بیک ٹو فیمیل ججز ان پاکستان یا ایشوز آف women representation, that is something very dear to me and dear to everyone who is out there and who believes that کہ ہم میکسیمم آؤٹ پٹ ہوں. اگر ہم ایک معاشرے میں 50 عورتیں اور 50 آدمی ہیں اور ہم کیسے اپنی 50 آدمی ہی کام کریں گے، 50 عورتیں کام نہیں کریں گی تو کام کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. جبکہ وہ جو 50% عورتیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہم بہت سی جگہ ان کو اکاؤنٹ فار ہی نہیں کرتے، جیسے گھر کا کام ہے اور کھیتی باڑی کا اور بہت سارا. لیکن دے آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. You all have to work together. You all have to put in hands. Only then there's a possibility that the ship will steer with more speed, will be more strict. ہم جب ویمن کی بات کرتے ہیں تو ہم گیونگ دیم اپارچونیٹیز اور رائٹس کی بات کرتے ہیں، مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں، کریٹنگ اے جینڈر بیلنس کی بات کر سکتے ہیں. لیکن جینڈر بیلنس کی وجہ سے میں نے 2 دفعہ سفر بھی کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں 2 دفعہ یو این میں نے اپلائی کیا. یو این کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نمبر 1 ہیں اور خاتون نمبر 2 ہے تو وہ نمبر 2 کو نمبر 1 بنا دیتے ہیں. میں ڈپٹی پولیس کمشنر پلاننگ سلیکٹ ہوا ڈارفور میں، تو وہ خاتون تھی نمبر 2، میں نمبر 1 تھا. انہوں نے کہا سوری کلیم امام آپ نہیں جا سکتے کیونکہ نمبر 2 جائے گی. میں نے بڑا شور مچایا کہ بھئی جینڈر بیلنسنگ میں تو میں بھی آتا ہوں، لیکن انہوں نے میری نہیں سنی. اسی طرح 2002 میں نے اپلائی کیا تو میں پولیس کمشنر کے لیے سلیکٹ ہو گیا ایسٹ ٹیمور میں، اور P5 کی وہ اپوائنٹمنٹ تھی. تو اگین ایک آسٹریلین خاتون تھی، وہ نمبر 2 تھیں، تو انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور مجھے نہیں کیا. لیکن جب میں نے بہت شو مچایا، انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کو کسی اور مشن پہ بھیج دیں گے، تو انہوں نے مجھے لائبیریا بھیج دیا. تو دیٹ واز ایکولی گڈ فار می. لیکن یہ بھی ہوتا ہے. تو کریٹنگ جینڈر بیلنس، اکویٹی، انکلوسیونیس، اٹس سو امپورٹنٹ ان آور لائف. آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کیا لائف ہے، کہ اگر آپ کے جو گھر میں آپ کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کا ایک رول ہے آپ کے گھر میں، اور کتنا کنسٹرکٹیو رول وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی کنسٹرکٹیو رول معاشرے میں نظر آنا چاہیے، سوسائٹی میں نظر آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ ماریا بیٹھی ہے، یہ پاک پتن گئی ہوں، باقی جگہ بھی گئی، شی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب. اور جو فیمیل آفیسرس کو جو موقع ملا ہے، اچھا کام کیا انہوں نے. آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے فیمیل آفیسرس نہیں آتی تھیں پولیس میں سینئر لیول پہ. جو لوور کیڈر تھا سب اس میں تو آ رہی تھی، لیکن اب آنا شروع ہوئی اینڈ دے آر میکنگ اے ڈفرینس. میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو میں نے دیکھا جی کہ خالدہ راشد جو تھیں بس فرسٹ فیمیل جج آف پاکستان. 1974 میں اپوائنٹ ہوئی سول جج پشاور، پھر اینٹی کرپشن جج بنی. شی واز ایلیویٹڈ ٹو ہائی کورٹ اینڈ شی واز آلسو نامینیٹڈ ٹو پرماننٹ جج elected by General Assembly of UN. So you female judicial officers have a wonderful future in front of you. So the only thing is build your capacity, your knowledge and your skills, and focus on the job that you are doing. And the moment you outshine and excel, there is an opportunity out there for you. ماجدہ رضوی صاحبہ تھیں، میری ان سے بڑی ملاقات ہوئی جب میں آئی جی سندھ تھا. فرسٹ فیمیل جج آف ہائی کورٹ آف پاکستان 1994. پھر میں اشرف جہاں کو دیکھتا ہوں، ایڈیشنل جج ہائی کورٹ آف سندھ. پھر طاہرہ صفدر کو دیکھتا ہوں، فرسٹ فیمیل چیف جسٹس ان پاکستان، بلوچستان ہائی کورٹ 2018. ہم دیکھتے ہیں ان کو. سمن پون بدانی اینڈ دیانا کماری was first Hindu females to become civil judges in Pakistan. تو یہاں بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں. پھر فرسٹ فیمیل لائر فرام پاکستان ٹو ارن اے ڈاکٹریٹ ان جوڈیشیل سائنس واز ندرت راچا in 2020. And now Aisha Malik is there. She is the first female judge of Supreme Court of Pakistan. So there is an opportunity out there. اوپن میرٹ پہ بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن یس کوٹا بھی انہوں نے کوئی مقرر کیا ہوا ہے. اور میں نے جس طرح بتایا 453 فیمیل ججز ان آل کورٹس آف پاکستان، اینڈ اٹس ناٹ اے بیڈ نمبر. اور لیکن دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ چیلنجز بھی کرتے رہے کہ خاتون کو نہیں آنا چاہیے، جو کہ آئی ڈونٹ سی وٹ واز دا لاجک ان اٹ. So women are more sensitive and they can understand problems and they can, especially جو family issues اور اس قسم کے جو disputes ہیں, I think they can do wonders and they have been doing wonders in that context. اسی طرح ہم آگے چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اٹ ہیز ٹو سی کہ جو واقعات ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کا رسپانس کے حوالے سے
where women become victims, یا trans become victims, یا marginalized people become victims, how really to respond. آپ دیکھیں مینار پاکستان میں ٹک ٹاک والا واقعہ ہوا، ٹوئن ٹاور یہ تو ہمارے ملک میں ہوا، ٹوئن ٹاور میں الیکٹریسٹی آؤٹ ریج ہوا 1992 میں، تو بہت زیادہ وہاں ریپس کے واقعات ہوئے اور مولسٹیشن کے واقعات ہوئے، اور اسی طرح جو موٹر وے کی طرف روڈ تھی وہاں بہت مشہور واقعہ ہوا. لیکن یہ وہ ہیں جو کہ پتہ چل گئے. میں ایز این آئی جی پنجاب آپ کو بتا سکتا ہوں روزانہ 15-20 واقعات کہیں نہیں گئے جہاں بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور خاتون کے معاملے میں تو رپورٹ سے اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بیچاری زخمی ہوتی ہے یا مر جاتی ہے. عموماً لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہے. who would marry her when she grows up. ایک ٹیبو ہے. Something bad has happened and something bad keeps happening and the society is not ready to accept it. حال ہی میں مجھے کوئی بتا تھا کہ وہ کے پی کی ایک فیملی ہے جس میں بہت سے لوگ سول سروسز میں گئے. ایک ایسی خاتون تھی، اس کے ساتھ بڑی انہوں نے جو ہے شور مچایا اور بدتمیزی کی. لیکن دنیا جو ہے اس طرف جا رہی ہے اور چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کنونشنز آن ایلیمینیشنز آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن ہے، سیڈو جسے کہتے ہیں 1979 میں آیا. پاکستان نے ریٹیفائی کیا 96 میں. لیکن ابھی بھی کچھ ملک ہیں جیسے ایران، صومالیہ، سوڈان، ایون یو ایس اے ہیو ناٹ ریٹیفائڈ سیڈو. کین یو امیجن دیٹ؟ کانسٹیٹیوشن رائٹس آف ویمنس کی ہم بات کرتے ہیں، آرٹیکل 3 ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 25A ایکوالٹی آف سٹیزنس کی بات کرتا ہے، 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن سروس کی بات کرتے ہیں. خاتون کے معاملات میں خاصا کام ہوا ہے لیکن مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. 11 amendments are done in Pakistan laws to facilitate women, 18 amendments done in Pakistan penal code. تو کچھ کام ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری اسٹینڈنگس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو مور. یہ وہ والا ڈو مور والا نہیں ہے، یہ ایکچولی وہ ہے کہ وی شوڈ بلیو کہ our doing more will make a difference. جو گلوبل جینڈر گیپ آپ کو بتاتا ہے، وی آر 153 آؤٹ آف 156 کنٹریز. یعنی اگر 156 خاتون کھڑی ہوئی ہیں تو ہم 153 نمبر پہ کھڑے ہوں گے. 7 آؤٹ آف 8 ان ساؤتھ ایشیا، 152 آؤٹ آف 156 ان ویمن اکنامک پارٹیسپیشن اینڈ اپارچونیٹی، 144 out of 156 in women educational attainment, 153 out of 156 in women health and survival, 98 of 156 in women political empowerment. Things are improving, but there is a challenge out there, and this is where we stand. Women representation اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں وہ 20% پہ جا رہی ہے. Women representation in ministers میں تقریباً دیکھتے ہیں 10% پہ جا رہی ہے. Women constitution in total labor force 22% پہ جا رہی ہے. So there are interesting figures over here where we can go on and say کہ yes, there are issues, but کوشش ہو رہی ہے. Coming back to who we are and what are we doing and how long we are going to live over here. دیکھیں جی پاکستان میں 65 اور 70 سال کی عمر میں انسان انتقال کر جاتا ہے. یہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کا. اور اس حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ ہم سب خوشی کی تلاش میں. We all want happiness at the end. We all want contentment at the end. We all want eudaima جو کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل ذکر کرتے ہیں، سوکریٹس جو. We want a fulfilled life as long as we are alive. And this is what it is all about. So for fulfilled life you have to understand کہ دنیا کیسی ہے، اس کو سمجھیں، اس میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، اور دنیا کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں کیا تبدیلی لا سکتی ہوں یا لا سکتا ہوں. دیکھیں ایز اے جوڈیشل آفیسر آپ کے 2 ہی کام تھے، لیکن حال ہی دنوں میں آپ کے 3 کام ہونے شروع ہو گئے ہیں پچھلے 15-20 سال سے. 2 کام یہ تھے کہ فریق اے اور فریق بی میں اگر جھگڑا ہو تو آپ فیصلہ کرتے تھے کہ کون صحیح ہے اور آپ اس کو انشور کرتے تھے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو. اور دوسرا ریاست اور فریق میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو آپ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون صحیح ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ریاست اور لوگ عوام کے درمیان سپریم کورٹ میں ایک ایشو گیا ہے کانسٹیٹیوشن اور انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن دین دا کورٹ آلسو کیم ود دا انکوزیٹو پاور ویئر دے اسٹارٹڈ ٹیکنگ سو موٹو اینڈ دے ڈیسائڈ کہ اے اور بی یا اے اینڈ اسٹیٹ کا جو ایشو ہے آئیں ہم فیصلہ کریں، اور کیونکہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو ہم اس کا فیصلہ کریں گے. رائٹلی اینڈ رانگلی اٹ کین بی ڈیبیٹڈ اینڈ کنٹیسٹڈ کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. بٹ جسٹ گوئنگ بیک ٹو دی اینڈ آف مائی ٹاک because I can take few questions if they are there to have an understanding of your thoughts. یاد رکھیں یہ جتنا عرصہ آپ نے گزارنا ہے نا،
ہیپینس کی ہم تلاش میں ہیں تو بیلنس لائف گزاریں. آپ جتنی بیلنس لائف گزاریں گے اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا. آپ بیلنس لائف کا مطلب یہ کہ آپ عبادت بھی کریں, آپ کھیلیں بھی, آپ لوگوں سے بھی ملیں, آپ میوزک بھی سنیں, آپ کتابیں بھی پڑھیں, آپ سیر بھی کریں, آپ اچھے کپڑے پہنیں, اچھے دوستوں میں بیٹھیں. ہیو اے بیلنس لائف دیٹ میکس اے ڈفرنس ان یور لائف اینڈ یو ول فیل ہیپی. چھوٹا چھوٹی چیزیں ساری لینے کی کوشش کریں اینڈ یو مائٹ ڈو ون آف دیم مور. شاید آپ عبادت زیادہ کر رہے ہوں, شاید آپ میوزک زیادہ سن رہے ہوں, شاید آپ کتابیں زیادہ کر رہے ہیں. جو دوسری اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور ٹیک اوے کرنی چاہیے آپ کے لیے آج, ٹاک ٹو یور سیلف, وچ از ویری امپورٹنٹ. معاذ تو یہ بات سن چکے ہیں, ماریا کئی دفعہ سن چکی ہیں, یہ تھک بھی گئی ہوں گی اور شاید عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا شاید. ٹاک ٹو یور سیلف اینڈ ون آف دیم از دیٹ آپ کو رات کو اپنے آپ کو 2-4 منٹ ضرور دینے زندگی کے, اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آج میں نے کون سا ایسا کام کیا جو بہت مزہ آیا, اور میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے مزہ نہیں آیا, اور کل مجھے ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ مجھے مزہ آئے اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو مزہ آئے. ٹاک ٹو یور سیلف, شیشے میں دیکھیں اپنے آپ کو. انسان کو اپنا چہرہ اور آواز بہت اچھی لگتی ہے. جو آپ لوگ مجھے بلاتے ہیں نا, میری ایک لالچ یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھے دیکھیں گے اور میں بول سکوں گا آپ کو. تو اب آپ کو بھی یہ ہوتی ہوگی کہ بھائی ہم بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی دیکھے گا. لیکن میں ٹائی وغیرہ لگا کے آیا ہوں, ٹائی پن لگا کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. وچ ہنٹنگ سے بچیں. آپ جس دور میں آئیں گے, میں جہاں آئی جی رہا کہ میں نے سیکھا, میں شاید شروع میں ایسا نہیں تھا, لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا میچ ہے 90 منٹس کا, یہ 220 کا, اس کو اچھا گزاریں. یہ نہ کریں یار 20 سال پہلے کس نے کیا کیا تھا, 10 سال پہلے نے کیا کیا تھا. یاد رکھیں ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر. تو نو وچ ہنٹنگ, جو اس وقت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, وچ از ویری امپورٹنٹ. ایک اور میسج جو آپ کے لیے بڑا اچھا جائے گا, لیٹ گو ان لائف. اف یو لیٹ تھنگس گو ان یور لائف یو ول فیل ویری ایزی. ایک دن تو لائف بھی آپ کے پاس چلی جائے گی. بڑی مشہور مووی ہے, معاذ نے شاید دیکھی ہو, میٹ جو بلیک. آپ ضرور دیکھیے گا, میٹ جو بلیک, بریڈ پٹ کی ایک مووی ہے. So where angel of death comes and he take a life of a person, and there's a very interesting romantic story. So let go in life, letting go in life. ایک دن زندگی بھی چھوڑنی ہے, نوکری بھی چھوڑنی ہے, عہدہ بھی چھوڑنا ہے, میں بھی ریٹائر ہونے والا ہوں. تو لیٹ گو ان لائف, لیکن ناٹ ریٹائر ان دا سینس کہ میں کل سے کام کرنا چھوڑ دوں. ٹرانسینڈ یور سیلف, ایلیویٹ یور سیلف, چینج یور رول, گو ان ٹو اے نیو پوزیشن. پہلے سینٹر فارورڈ کہتے تھے, گول کیپر آ گئے, گول کیپر سے مینیجر آ گئے, مینیجر سے چیئرمین آ گئے. لکھنا شروع کر دیں, کتابیں بنانا شروع کر دیں, بینچ مارکس بک بنانا شروع کر دیں. دس از واٹ یو کین ڈو. اینڈ دا ٹیک اوے فار یو وڈ بی دیٹ, جو آپ کو آگے لے کے جائے گا اور آپ کو اوپن مائنڈیڈ رکھے گا اور آپ کو وہ تبدیلی لائے گا آپ کی زندگی میں, از ٹو لرن, ڈی لرن اینڈ ری لرن. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ میسج ان لائف. مثلا میں نے اگر ماریا سے کوئی اچھی بات سیکھی ہے, اور پہلے میں وہ کام کرتا تھا, مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیز درست ہے, اور آئندہ سے میں ایسے کیا کروں گا. ری لرن, میں ایک دم سے کروں یار معاذ یہ چیز ایسے کر رہا ہے, تو میں تو ایسے کرتا تھا, تو میں ایسے کروں گا. دیکھیں دنیا کے سارے کرکٹرز, سارے فٹ بالرز کسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے انسان سب سے زیادہ کس چیز سے سیکھتا ہے؟ سب سے زیادہ امیٹیشن سے سیکھتا ہے. سب سے زیادہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کیسے بات کر رہے ہیں ویسے کرے گا, چلتے کیسے ہیں, بولتے کیسے ہیں, ہنستے کیسے ہیں, کس چیز میں خوشی آتی ہے, ویسا امیٹیشن سے سیکھتا ہے. ہم جب فلمیں دیکھتے تھے ہمارا دل چاہتا تھا ہم ٹام کروز بنے, یا ڈینیل کریگ بنے, یا گریگری پیک بنے, ہمارا دل چاہتا تھا. آپ لوگوں کا بھی دل چاہے گا کہ یار ہم فلانی یہ بات اس جیسے یہ اینکر کہتی ہیں, یا یہ اسپیشلسٹ کہتا ہے میں کہہ سکوں. تو لرننگ, ڈی لرننگ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آف کورس ری لرننگ, نئی چیزیں کچھ سیکھ رہے ہیں. مثلاً آج کل میں دیکھتا ہوں فلسافیکل ویڈیوز. آپ اگر گوگل کریں گے آپ کو بڑا اچھا ملے گا فلسافیکل ویڈیوز, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. 7-8 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا پلیٹو نے کیا کہا, ارسٹوٹل نے کیا کہا, کانٹ نے کیا کہا, والٹیئر نے کیا کہا, سارتے نے کیا کہا. اٹس لولی. ایسٹرن تھاٹس کے ہیں 7 منٹ میں بتا دیں گے, ویسٹرن تھاٹس کے ہیں 10 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو میرا بیٹا بتا کے گیا اس ٹیڈ ٹاک. ٹیڈ ٹاک آپ سن سکتے ہیں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. یو سی لوگ ہوم ورک کر کے آتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں, تو دیٹس ویری useful I would say. So learn, de-learn and relearn, and not flow with the current. Don't flow with the current. Only the dead fish flows with the current. Rise and flow against the current, against the tide. دنیا کی وہ کون سی مچھلی ہے جو کہ فلو اگینسٹ دا کرنٹ کر کے اوپر تک جاتی ہے؟ ٹراؤٹ.
crowd flows against the current and make the difference. آپ سب جوڈیشل آفیسرز ہیں, ہم سب پولیس آفیسرز ہیں, ہم میں سے وہی شخص آگے جائے گا جو کہ اڈیپٹ کرے گا. یاد رکھیں ایک بڑا مشہور جو کوٹ ہے اس کا ڈاروین کا, آپ اس کو اس کانٹیکس میں بھی لیں. وہ کہتا ہے ناٹ دا موسٹ اسٹرانگسٹ ول سروائیو اینڈ ناٹ دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن ول سروائیو, but one who is adaptable to change will survive. So all of you are adaptable to change. یہ نہیں کہ دنیا داری کرنی ہے, دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے حل ڈھونڈنے. ایپس آ گئے ہیں, واٹس ایپس آ گئے ہیں, نئے سافٹ ویئرز آ گئے. آج میں نے فلسافیکل ویڈیوز کا ذکر کیا ہے, آپ کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہوگا. One who is adaptive to change will survive. Remember this. And like keep on thinking that the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. That's very interesting. اور آخر میں دیکھیں ہم سب یہاں جو پہنچے ہیں, ہماری ماں باپ کی دعائیں ہیں, محنت ہے, اور ہم یہاں تک پہنچے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم عہدے پہ آ گئے, لیکن کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ذمہ داری میری بڑھ گئی ہے اور آزمائش بڑھ گئی. یاد ہے خلفائے راشدین اکثر گھبرا جاتے, جب گھبرا جاتے تھے, کہتے تھے یار اب ذمہ داری آ گئی میرے اوپر. ہم تو سب سے پہلے مٹھائیاں بانٹتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور خوشی کا موقع بھی ہے کہ یار اب اللہ نے ہمیں ایک عہدہ دیا, ایک سیٹ پہ ہم بیٹھ گئے. لیکن وہاں سے تبدیلی لانا ایک زیادہ بڑا کام ہوگا, وہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا زیادہ اچھا کام ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے ان سالوں میں یہ سیکھا ہے کہ ہم ماتحت کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے اور ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. وہ انسان ہیں, آپ فرم رہیں لیکن پولائٹ رہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی اس پولائٹنس سے وہ اپنے گھر میں پولائٹنس لیں گے. اگر آپ ان کے ساتھ غصہ کریں گے, وہ غصہ اپنے گھر والوں پہ نکالتے ہیں, جا کے کمزور پہ نکالتے ہیں. مذاق میں لوگ کہتے ہیں نا بہت غصے والا ہے, ماتحت کو دیکھ کے تو غصہ ہی آ جاتا ہے, اور جہاں سینئر کوئی ان کو مل جائے تو بس ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کریں. سو وی اوور آل وی ہیو پالیسی, اسٹریٹجی اینڈ کیپیسٹی. All we need is will, commitment, and resolve at the crucial times. Hard work pays, but smart work also pays. Remember this. And hard work would put you where you will find a good luck. آپ جسے کہیں نا کہ آپ کو گڈ لک ملے گی, وہ یاد رکھیں. خاص طور پہ جو ہمارے جوڈیشل آفیسرز ہیں, ان کے پاس جب کیسز آتے ہوں گے, ان آپ کے لیے بڑی آزمائش کا موقع ہوتا ہوگا. یاد, when they come to you, it's not a clash between right and wrong, but sometimes it is a clash between two rights. And so you have to understand کہ بھائی ہم کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ why we fail, why we as a police officers fail. اور اگر پولیس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے, یہ ماریا تو یہ سنتی رہی ہیں, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ سپاہی برا ہے, میں کہتا ہوں اس کی لیڈرشپ بری ہے. اگر کسی ادارے میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کے نائب قاصد یا کارکن کا کوئی برا کام نہیں ہے, اس کی لیڈرشپ میں کوئی کمی ہے. آپ یقین مانیں میں یو این میں کام کرتا رہا ہوں 5 سال, مجھے میری وہ اتنی ٹریننگ کرتے تھے, ان کو ہر وقت فکر ہوتی تھی ہمارا لیڈر ہے, اس کو سکھاؤ, پڑھاؤ, بہتر کرو, کیونکہ یہ اہم فیصلے کرے گا. اور اگر اس کی سمجھ کم ہے, یہ غلط فیصلے کرے, کشتی صحیح جگہ لے جانے کی جائے دوسری طرف لے جائے گا, اور یہ سب کو نقصان پہنچائے گا. اور یاد رکھیں کہ why we fail is again narrow elites feathering their nest at the expense of society. جب ہم اپنے آرام کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے مصلحت کے لیے دوسروں کو قربان کرتے ہیں, اور ان دوسروں کی جو چیزیں ہیں اس پہ پراسپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیشنز فیل. سو مائی بیسٹ وشز ٹو آل دا جوڈیشل آفیسرز. رمضان میں آپ نے اتنا مجھے سنا, اور اب امید ہے کہ میں نے آپ کو سونے نہیں دیا. میں نے کوشش کی ہے کہ میں جذبہ پیدا کروں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نالج, اسکلز اینڈ ول ٹیک یو فارورڈ, بٹ aspirations. Your aspirations and passion will carry on. Have the aspiration, the same aspiration the day you join civil services or you join as judicial officers. میں آئی جی ہوں, کیا میرے اندر وہ جذبہ ہے جب میں ایز اے اے ایس پی والا جب میں آیا تھا, کتنے ولولے کے ساتھ آیا تھا. اگر میرا وہ جذبہ ختم ہو رہا ہے تو مجھے کچھ اور کام کر لینا چاہیے, اور اگر میرا جذبہ ہے I should continue. تو آل جوڈیشل آفیسرز جو یہاں آئے ہیں, آپ اس فیصلے سے آئیں گے کہ آپ انصاف کریں. آپ کا مشکل کام ہے, آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے, سیٹ سے نہیں اٹھ سکتے آپ لوگ, آپ کو فکس ٹائمنگ ہے, اسٹرکچرز آپ کے دن ہیں, آپ کو بہت سے لوگوں سے مل نہیں سکتے, اور آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کا, بار کا, مختلف لوگوں کا کہ ایسے کریں. آپ انفلوئنس ہوتے ہوں گے میڈیا سے, باتوں سے, گفتگو سے, چیز کچھ آ رہی ہے, حقائق کچھ اور ہیں, تو اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. بٹ اگین دنیا میں مزہ یہی ہے,
وہ کہتے ہیں نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ہے. تو یہ ساری تکلیفیں پریشانی نہ ہو تو پھر آپ کا کام کرنے کا مزہ کیا ہے. اگر معاشرے میں کرائم ہی نہ ہو رہا ہو تو ہمارا ایک ہم جب کہتے تھے کرائم ہو رہا ہے تو ہمارا ایک مذاق میں ڈی آئی جی کہتا تھا تھوڑا سا ہونے دو ورنہ تھانے بند ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آؤٹ دیر آر چیلنجز اینڈ اف دے آر چیلنجز دیٹ از دا فن از ٹو اوور کم اٹ. تھینک یو موس. Thank you, sir, so much for giving us your precious time, and thank you, Maria, as well, for connecting. Maria didn't know that I had also invited you for an earlier session as well, but I'm so happy that we got you here with, our female judges from the Sindh Judicial Academy, and I think there might be some questions. So let me just open the floor for any of those questions. I love some of your speech, mashallah, is always inspiring. You always focus in on those things that I adhere to as well. The balance part of it, when you broke down philosophy to be love of wisdom, very, very important. In fact, I probably have to talk to you about when your time at SOAS, did you meet with Dr. Professor Martin Lau, who I'm a fan of his work, and he is a fan of Pakistani legal system. And for our judges here, if you didn't know, his entire thesis was based on the Pakistan legal system, and he's a German who lives in England, but really has written quite impressively. And I think बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जो मुझे भी बहुत मिला with his in-depth analysis. I don't know if there's any questions here. We have comments. Okay. If anyone would like to ask anything before we can allow Sir to leave, if there is Naveed Ahmed, thank you. He said very nice and inspiring. Anyone would like to even comment or share anything, please raise your hands, and then we can acknowledge you, and you can please talk. Otherwise, we can give Sir ijazat. Okay, we have someone, Azizur Rahman Junaid Sahab. Please, sir, unmute yourself and you can speak. جی میں عزیز الرحمان جنیدو سینئر سول جج کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا پروفیسر کلیم امام صاحب سے یہ کویشچن ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی بہت پریسائزلی جو ہے وہ ڈسکرائب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرلی بھی ایک جج کے اندر یا ایک سول سرونٹ کے اندر جو بھی خوبیاں ہونی چاہیے وہ بتائیں. میرا کویشچن ان کی جو بھی سروس ٹینیور ہے، جتنا ان کے ایکسپیرینس ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ڈاکٹر کلیم امام صاحب نے ابھی جیسے بتایا کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں. تو اپنے تجربے کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں، یہ کس طرح اوور کم کی جا سکتی ہیں، یا آپ نے کیا اس کے لیے ایفرٹس لی ہیں، یا آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اس کے لیے کیا ایفرٹس لی جا سکتی ہیں جس سے اس کو بہتر بنایا جا سکے؟ جی عزیز، تھینک یو ویری مچ. بہت سے مسئلے مسائل آئے ہوں گے، آ رہے ہیں، اور بہت سے کو اوور کم کیا جا رہا ہے کیونکہ دیر از اے لیڈرشپ آؤٹ دیئر وچ از ٹرائنگ ٹو اوور کم اٹ. بٹ ڈیفینیٹلی دیر از اے ہیوج ایشو آؤٹ دیئر. اور اگر آپ بات کریں گے تو آپ سب یہی کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، پولیس کام نہیں کرتی، عدالتیں کام نہیں کرتے، پریزنس میں کریکشن سسٹم جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہے. کچھ تو کرتے ہیں، سسٹم موجود ہے، لیکن غالباً آبادی بہت زیادہ ہے، ریسورسز کم ہیں. جو ریکروٹمنٹ پروسیجر ہے، یا ٹریننگ ہے، یا فائنینس یا بجٹ کا ایشو ہے، یا اوور سائٹ کا ایشو ہے، یہ سارے فیکٹرز اس میں آ سکتے ہیں. اگر ان ساروں کو آپ ٹچ کریں تو اس سے امپرومنٹ آ سکتی ہے. لیکن ان موسٹ آف دا تھنگس جو میں بلیو کرتا ہوں آپ اوور کم کریں گے، وہ there will be few of them which I think will play a very big role, and one of them is improving skills and your knowledge, and to ensure that you become a doer and you can actually decide, and then be capable that is implementable, and the capacity can be built, and it's likely to give A, B, C scenario in the end. So a leader has to think about that, and for that he has to build himself. So it's very important کہ آپ اپنے آپ کو اپنے علم میں اضافہ کریں. اور میں کیونکہ فلسفے کا طالب علم ہوں تو میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ وزڈم آپ کو آگے لے کے جائے گی. تو ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے نالج اور اسکلز میں کریں، لیکن اپنے جذبہ جو پیشن ہے اس کو نہ ختم ہونے دیں. ہم تھک جاتے ہیں، ہم ہٹ جاتے ہیں،
ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چھوڑیں، میں نے سارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا مجھے ہی کرنا چاہیے، اور کیوں نہیں کر رہا، بس بہت ہو گئی، یہ میں بس کس کس کو کروں گا، یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن یاد رکھیں وہ ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک بچہ جو دریا کے پاس کنارے کھڑا ہوا تھا اور مچھلیوں کو جو باری باری ساحل سے آ کے پھنس جاتی تھی وہ واپس ان کو پانی میں پھینک رہا تھا. تو کہ کوئی شخص وہاں سے گزرا، اس نے کہا تو اتنی ساری پڑی ہیں بیٹا، تم کتنوں کو واپس پانی میں پھینکو گے؟ تو اس نے ایک مچھلی اٹھائی اور اس نے کہا کم سے کم اس کی تو میں جان بچا سکوں گا نا، باقی 100 کا مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر سکوں گا. تو اگر ہم ایک پہ بھی تبدیلی لاتے ہیں تو وہ بہت سے پہ اثر ڈالے گی، اور کسی ایک کی تو اس میں جسے آپ کہیں اس کو ریلیف ملے گا. سو اس پہ ہم نے نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں سسٹم میں ڈھین ڈالیں، سسٹم میں جو اچھی چیزیں اس کو سسٹین کریں. ہم سے پہلے بھی لوگ آئے اور بہت اچھا کام کر کے گئے، سسٹین کریں. لیکن گو فار دا بیسٹ پریکٹسز آلسو ان کوآرڈینیشن اینڈ ان کولیبریشن ود اسٹیک ہولڈرز اینڈ وتھ یور ٹیم، کہ کیا چیز بہتر ہے. ظاہری بات ہے اس کے آپ کوئی ٹولز اپلائی کریں، انالائز کریں، ومسیکل نہ ہو کہ بس صبح. ہم نے اکثر ہی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں صبح صبح بہت سے لوگ آتے تھے، ہم جب ینگ سروس میں ہوتے تو فیصلہ کر دیا کرتے. اب تو بلکہ میں اوور دا ایئرز میں نے سیکھا کہ مشورہ کریں، پوچھیں، بات چیت کریں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اونرشپ بھی آتی ہے، نئے پہلو بھی پتہ چل جاتے ہیں. اور ہر سیگمنٹ سے پوچھیں، چاہے وہ جونیئر ہے، سینئر ہے، مڈ ٹیئر ہے، چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، پوچھیں ضرور. مختلف جگہوں سے ہے، ان سے پوچھیں، اس سے فرق پڑتا ہے. سو یور کمپٹنس اینڈ یور knowledge and your passion and your leadership is going to take you forward. آپ لیڈرز ہیں، آپ لوگ اپنی عدالتیں چلا رہے ہیں اور بہت مشکل کام ہے، مجھے پتہ ہے. بہت سی عدالتوں کا اتنا اچھا حال بھی نہیں ہے، بلڈنگ صحیح نہیں ہوتی، فرنیچر ٹھیک نہیں ہوتا، سسٹمز کا بہت زیادہ ایشوز ہیں. لیکن یہ کہ اسی میں کام کرنا ہے، لیکن سلولی اینڈ گریجولی یو ول رائز. لیکن ایز یو رائز ریممبر کہ ٹیک along all that you have learned. اور جب آپ اس پوزیشن پہ پہنچیں اور آپ دیکھتے تھے اس جگہ پہ وہ غلطی ہوا کرتی تھی تو آپ وہ نہ کریں، اور اپنی انٹروسپیکشن ضرور کریں، اپنی آڈٹ ضرور کریں، اور تھرڈ پارٹی ایویلیوشن ضرور کرتے رہا کریں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ مثلاً میں ماریا کوئی برا لگتا ہوگا، میں ہر لیکچر کے بعد ماریا سے پوچھتا ہوں بتاؤ ماریا میں نے غلطی کیا کی، کوئی غلطی کیا غلطیاں کی. تو ماریا کوئی ڈر ہوگا کہ میں ان کی احسیار لکھوں گا، تو کہتی نہیں سر آپ جیسا نہ کوئی پہلے بولتا تھا نہ کوئی بعد میں بولے گا. ماریا مجھے خوش کر دیتی ہے. لیکن یہ کہ آپ لوگوں سے رائے ضرور لیں، لوگ آپ کو بتائیں گے، جیسے آپ کے لوگ بتا دیتے ہیں آپ کو. امیج اینڈ پرسیپشن ایک بہت بڑا وہ ہے، پارٹ ہے گڈ گورننس کا، کہ آپ کو اپنی پرسیپشن سے اور امیج سے امیجنگ جو آپ کی ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. سو یو کین اوور کم تھرو یور لیڈرشپ بیسیکلی. اور آپ کو لایا اسی لیے گیا کہ آپ دوسرے سے بہتر تھے، آپ پڑھے لکھے تھے، امتحان ہوا اور یہ سمجھا گیا ہے، ریاست نے سمجھا کہ آپ وہ لوگ ہیں وہ جو تبدیلی لائیں گے. تو وہ جذبہ آپ نے ختم نہیں کرنا تبدیلی کا. live a life to make a difference. Thank you, sir, for that. Anyone else would like to ask a question before sir leaves? If not, ہم سر کو اجازت دے سکتے ہیں because I think انہوں نے کافی ہمیں جتنا انرجی ہمیں ملی ہے obviously اس کو پروڈیوس کرنے میں وہ تو زیادہ ہوگی. Thank you so much, sir, for taking our time and joining us for this session. You're really inspirational words, and thank you, Maria, as well, for reaching out to sir. If there's anything else you'd like to share before you disconnect, please. And I think Maria has to probably, she's going to continue with the session a little bit. Boss, thank you very much. Maria, thank you very much. All the judicial officers, Furqan, Thank you, sir. I wish you all the best. رمضان مبارک. I hope کہ رمضان میں اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور آپ کے روزے نماز قبول کرے، آپ کی اچھی زندگی دے، کم سے کم آزمائش ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اینڈ بی ہیپی. So, Assalamu alaikum all. Let us continue with where we left off yesterday. We did give out an assignment, but I think let's continue with the session first. اور پھر ہم اینڈ پہ بات کریں گے جو آپ ساروں کو ہم لوگوں نے 2 minutes کی ایکٹیویٹی دی تھی where you had to write something and share with the class. I hope I am audible. Yes, ma'am, you are. Acha, I would like to connect this session with the talk right now, and I would really like to say that the reason why I requested Sir Kaleem Imam to come and talk on these things is that he's one of the very good communicators in our police service of Pakistan. Now, you cannot imagine that every IGP who's sitting in every province has the same communication skills.
تو ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ بن جاتی ہے, اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ایز یو رائز ہائر آپ کا جو کمیونیکیشن اسکل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے, اور جیسے اگر اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور آپ اس کے اگینسٹ میں آپ کو اس طریقے سے یو ڈو ناٹ رائز اپ ٹو دا چیلنج, یو ڈو ناٹ بیکم اے گڈ کمیونیکیٹر, اینڈ دین subsequently you cannot influence the people who are working with you, under you, above you. صرف اس طرح سے نہیں ہوتا, جب وین یو بیکم اے لیڈر آپ کے اوپر بھی آپ کے سینئر بھی بہت سارے جو ہے وہ ہائرارکی میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے ان کو بھی انفلوئنس کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ نیسسریلی, جس طرح سر ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر ماتحت کو آپ پوچھیں گے تو ماتحت تو یہی کہے گا کہ جی جو جونیئر ہوگا وہ تو ڈر جائے گا, وہ کہے گا کہ جی ہم کینڈیڈ اوپینین نہیں دیتے, ہم تو یہ کہیں گے کہ سر آپ نے اچھا کیا تھا. بٹ یو نو وین یو آر ڈیموکریٹک اینڈ وین you are participative, you are inclusive, these are the things which you are actually looking for first of all in a leader, and then in yourself when you yourself see yourself as a leader. آپ already leadership roles جو ہے وہ play کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اس کی requirements ہیں لیڈر کی, جس طرح اس دن ہم نے ایک بات کی تھی اور ہم سب نے اگری کیا تھا کہ leader is not born, you can turn into a leader by adopting the right skill or skill set and the right traits for a leader. اچھا, مجھے ایک اور بھی ہم آگے وہ لیڈرشپ میں بھی وہ بات کریں گے. آئی ایم آلویز ویری keen to learn from the participants. Do you think that leadership and authority they go side by side, یا ان دونوں کا کوئی ڈفرنس ہوتا ہے؟ آئی تھنک لیڈرشپ جو ہے وہ اتھارٹی ساتھ ہی ہوتی ہے, ایک ساتھ ہی چل سکتے ہیں, بیکاز اگر کوئی لیڈر ہے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو تو ہاؤ ہی ول لیڈ اینڈ ہاؤ ہی ول assert and give an effective result. So without authority a leader cannot go ahead. جی بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. سر عزیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لیڈرشپ اور اتھارٹی میں ویسے تو یہ مطلب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اتھارٹیٹیو پرسن کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوں, لیکن لیڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. بالکل, I completely agree. This is the answer that I was, basically جو میڈم عظمیٰ نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اتھارٹی ہو تو تبھی آپ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں, لیکن بیسکلی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کے رینک سے یا آپ کی پوزیشن سے یا آپ کی کرسی سے نہیں آتی ہے. بیسکلی اٹس یور لیڈرشپ اسکل وچ کین میک یو اسرٹیو, اور اگر جب آپ اپنے رائٹ ٹریٹس لیڈرشپ کے سافٹ اسکلز اور جو اس کے ہارڈ اسکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, وین یو اڈاپٹ دا رائٹ اسکل سیٹ, تو وہ آپ کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ انہانس کرتی ہے. So yesterday we talked about کہ جو آپ کے ڈے ٹو ڈے اس کے اندر کل ہم بات کر رہے تھے کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن, اور ان کے ڈے ٹو ڈے آپ کون کون سی ایسی چیزیں جب آپ when you step into your workplace premises, تو starting from your court, your office, chambers, کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈسکشن میں آتی ہیں, وہ ساری کے سارے ڈفرنٹ کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں. کسی جگہ پر آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل چاہیے ہوتی ہے, کسی جگہ اسپیکنگ چاہیے ہوتی ہے, اور بہت سارا کام جو آپ کا کورٹ میں ہے, if we can break it down, تو I think you are listening more and speaking less, because آپ نے witnesses کو سننا ہے, وکیلوں کو سننا ہے, کیسز کو جب سننا ہے تو اس میں آپ کا بہت سارا لسننگ کا کام ہوتا ہے. تو یہ سب ڈفرنٹ فارمس آف کمیونیکیشن ہے, اور اگر اس میں آپ دیکھیے تو یہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر جو ہے یہ سارا کا سارا ایک سائیکل ہے جو کہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہوتا ہے. If you can see the diagram, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کمیونیکیشن کے سائیکلز ہیں. ایک ایکسٹرنل کانٹیکسٹ ہے, اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہم نے کل بات کی تھی کہ ایک آپ ان پٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک آپ اس پروسیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. تو ان پٹ میں اگر آپ دیکھیں ایکسٹرنل کانٹیکسٹ میں کہ ان پٹ میں پیپل آگے, آپ کے فائنینسز بجٹ آگے, اس سے متعلق مٹیریلز آگے, اس کے متعلق پھر فیڈ بیک آتا ہے. اس پہ آپ دیکھیں کہ اگر سرکل کے انر سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس میں کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے, اور اس میں آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات پروپوزل آتے ہیں, آپ نے ایک میٹنگ بلائی, میٹنگ کے اندر آپ نے اس کے اندر لوگوں سے فیڈ بیک مانگا, فیڈ بیک میں پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو اس کے لیے ریکوائرڈ جو اس کی requirements تھیں they are not up to the mark, then you go back again into the feedback and input cycle. جب تک آپ کے پاس آؤٹ پٹ میں وہ پراپر سائیکل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, you keep on discussing that thing. تو یہ جو ہے آرگنائزیشن کے لیول پہ آپ کا ان پٹ آؤٹ پٹ اور فیڈ بیک جو ہے یہ کمیونیکیشن ایک سائیکل کی طرح رن کرتا ہے. اچھا, اس میں ایک یہ دس از ویری انٹرسٹنگ تھنگ, جب آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کے اوپر when you are trying to سی کہ آپ کا ہر کسی بندے کا ایک پرسنل پریفرنس ہوتی ہے اور ایک پرسنل اسٹائل ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. آپ نے اپنے ارد گرد بھی اپنے کولیگز میں, اپنے سینئرز میں, اور ایون اپنے جونیئرز میں نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ رائٹنگ اسکل میں بہت اچھے ہوتے ہیں. the way they approach a problem in a written way, that is already something which is their strength part.
تو اس لیے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ریٹن میں ان کی کمپٹنسی زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی اسپیکنگ میں کمپٹنسی زیادہ ہوتی ہے, لیکن آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریٹن میں, پریزنٹیشن اسکلز میں, اسپیکنگ میں, جب تک جیسے جیسے آپ یو ول رائز ان یور آرگنائزیشن اینڈ یو بیکم مور سینئر, تو آپ کی ساری کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ تر لوگوں کا بہت زیادہ reliance ہوگی, that you become not only a good speaker but a good presenter and also a good writer when you are especially doing the formal communication. تو اس میں آپ جب اپنے سب جتنے پارٹیسپینٹس, آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ ذرا سلائڈ کو دیکھیے اور اس میں آپ اپنے اف یو کین گو بیک ٹو یور اسٹائل اینڈ سی کہ آپ کمیونیکیشن کو کون سی ایسی ہے جس میں آپ سب سے زیادہ اپروچ کرتے ہیں, آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ریٹن میں جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, یا اسپیکنگ میں سب سے زیادہ فیل کرتے ہیں, یا پریزنٹیشن میں کرتے ہیں, یا لسننگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی یو آر اے ویری گڈ لسنر. تو یہ آپ کو اپنا پرسنل پریفرنس پتا ہونا چاہیے, اینڈ دین یو کین سی کہ جو ہے نا اس کو سب کو بیلنس کر کے چلنا. اگر اف یو آر اے گڈ لسنر دین اٹ مینس دیٹ یو ناٹ اونلی ہیو ٹو ورک you know in enhancing your listening skills, but also simultaneously you have to work on your speaking and writing and other skills. تو ایک تو اپروچ آپ کی کمیونیکیشن کی, آپ سب کے اپنے اپنے نالج کے لیے, دس از دا سیلف اویئرنیس پارٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ, کہ آپ کو یہ خود کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بیسٹ کمیونیکیشن اسکل کون سا ہے, اور اسی طرح میں کس انوائرمنٹ میں بہت بیسٹ کام کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل کچھ لوگ کورٹ پہ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہوں گے, کچھ لوگ چیمبر پہ بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہوں گے. There would be few people who conduct themselves very well with the litigants, with the general public, with the complainants. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وکلاء کے ساتھ اپنے آپ کو بہت اچھا انگیج رکھتے ہوں گے, کچھ لوگ اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انگیج کرتے ہوں گے, کچھ لوگ اپنے پرسنل لائف میں دے آر ویری گڈ اسپیکرز, اور وہ بچوں کے ساتھ بڑا اچھا بات کر سکتے ہوں گے, جنرلی اپنے ریلیٹیوس کو بہت انگیج رکھتے ہوں گے, somebody would be having a very good sense of humor. So you know یہ انوائرمنٹس بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ نے گرو کرنا ہے, سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو لک فار این انوائرمنٹ ویئر یو فیل موسٹ کمفرٹیبل. جب آپ وہ انوائرمنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, وہاں پر ہی آپ اپنا کام جو ہے پھر امپروو کرنا شروع کر سکتے ہیں. ایک ایسا انوائرمنٹ جو آلریڈی آپ کو فرائٹ کریٹ کرتا ہے, جس طرح سر نے بھی بات کی تھی کہ جی جو ہے نا مجھے ابھی بھی اسٹیج فرائٹ ہوتا ہے. Now this is an accepted and well researched fact. یہ دنیا کے سب بیسٹ کمیونیکیٹرز اور بیسٹ اسپیکرز یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 1,00,000 ایک دفعہ بھی جاتے ہیں اسٹیج کے اوپر کسی روسٹرم پہ, they still have the stage fright. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یو کمیونیکیٹ مور, آپ کا اسٹیج فرائٹ کم ضرور ہوتا جاتا ہے, لیکن یہ کہ ایسے کبھی کوئی ایسا اچھا اسپیکر نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ مجھے کبھی اسٹیج فرائٹ نہیں ہوا. تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ موسٹ سوٹیبل انوائرمنٹ آپ کو کون سا ملتا ہے. اسی طرح بیسٹ کمیونیکیشن اسٹائل جو آپ سب سے زیادہ خود یوز کرتے ہیں. اب یہ یو آر دا بیسٹ جج کہ آپ اس کے اندر کون سا سب سے بہتر آپ کو لگتا ہے کہ جی جب آپ کو اگر چوائس دی جائے تو آپ اسپیکنگ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے, رائٹنگ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے, لسننگ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے, یا ایک بنی بنائی پریزنٹیشن کو دینے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے. سو یو ہیو ٹو لک فار دیٹ اسٹائل. And again, I would revert back to, just because we are talking a lot about the women leadership, it is absolutely mandatory for all women leaders to be near to excellent in all sorts of communication. Because again, I would say کہ ہمارے سوسائٹل جو ہمارا کلچرل ہے کانٹیکسٹ اور ہمارا سوسائٹی کا جو میک اپ ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ خواتین جو ہوتی ہیں ان سے لوگ انٹریکٹ کرنے سے they feel awkward, they feel that you know they feel confused, because ان کا جو سوشل فیبرک ہمارا اس طرح کا ہے کہ خواتین کے ساتھ آپ صرف جو نون آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں اس کے علاوہ you do not interact with many women. اسی لیے وہ لوگوں جو خواتین کو اپروچ کرتے ہوئے ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے they feel a little uncomfortable. So it is mandatory upon the females working in any profession to actually come out of their own comfort zone and then reach out to people, because jab aap communication mein achhe honge, people will also feel confident in talking to you. If you go back into your shell, especially it is very relevant for public service, jahan par aap public service mein engaged hai, wahan par even if you by nature are a very introverted person and you like to keep to yourself, you somehow have to move from being introverted to sort of an ambivert person. اگر آپ بالکل extrovert نہیں بھی بن سکتے, آپ کو ambivert بننا پڑتا ہے. Can somebody tell me what is ambiverted personality? I hope آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ لفظ سنا ہوگا, introverted, ambiverted and extroverted. اچھا, اگر آپ نے ابھی اس وقت کوئی آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا, سو جی میڈم ہے نا. بیلنس ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کا سم واٹ جو ہے بیلنس ہے ہوتا ہے وہ ایمبیورٹ. میڈم آپ باقیوں کی جو ہے نالج کے لیے بتائیں گی کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انٹروورٹ تھوڑا سا مطلب جو کم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو تھوڑا اپنا سیلف میں رہتے ہیں, اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے, انٹروورٹ ویسے ہوتے ہیں.
اور جو ہے ایکسٹروورٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں, ہر بات کہہ سکتے ہیں, اور کمیونیکیٹ کرنا ان کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے, ہر بات ہر کسی کے آگے کہہ دیتے ہیں. جی بالکل. اور اسی کے بیلنس کو اگر ہم کہیں گے جو لوگ اس کا بیلنس رکھ پائیں گے وہ ایمبیورٹ ان کے لیے کہا جاتا ہے. جی بالکل, تھینک یو میڈم. اب یہ ایک دس از جسٹ اے ریفلیکٹیو ایکسرسائز میں آپ سب پلیز کنٹریبیوٹ کر کے مجھے ذرا انلائٹن کریں کہ جو ڈفرنٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن ہے ایسی کون سی ہے جو آپ کو ڈے ٹو ڈے مسٹ یوز کرنی پڑتی ہیں, بیکاز یہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا زیادہ پریزنٹیشن اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے, کتنا زیادہ آپ کا اگر اف یو ہیو ٹو بریک ڈاؤن یور ڈے انٹو اسپیکنگ, لسننگ اینڈ رائٹنگ ایکٹیویٹی, تو کتنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کی کوئی پرسنٹیج کریں لیٹ سے, تو کتنا آپ پرسنٹیج اسپیکنگ میں آپ کا گزرتا ہے؟ جی سر عزیز. میم اسپیکنگ تو ہماری بہت کم ہوتی ہے, 4 to 5% کہہ لیں اگر, ٹھیک ہے, پورے آفیشیل ہمارا فارمل ڈے جو ہوتا ہے اس میں. اور باقی رائٹنگ اسکل ہماری بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, اباؤٹ 60 to 70% ہمارا جو بھی ہے وہ رائٹنگ ہوتی ہے یا پھر ڈکٹیشن جو ہم دے رہے ہوتے ہیں. جی سر. لسننگ کتنا, ہاؤ مچ آف یور؟ بالکل اباؤٹ 50% یو کین سے, اگر میں اس کو پراپرلی اگر کروں تو 50% ہماری لسننگ بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک, تھینک یو سر. جی میڈم اینا. میں تھوڑا سا جو ہے وہ عزیز سے تھوڑا سا جو ہے وہ اتفاق نہیں کروں گی. 90% ہماری لسننگ میں گزرتا ہے. پورا دن لیٹیگنٹس بھی آتے ہیں اور وکلا بھی آتے ہیں, وہ آپ کو پورا دن سننا ہوتا ہے بیٹھ کر, ایز اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر آپ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے, بات کرنا اتنا انکریج ہمارے پروفیشن میں جو ہے سمجھا ہی نہیں جاتا, بیکاز وہ اس سے پھر یہ ایک سارٹ آف امپریشن جاتا ہے کہ آپ اپنا مطلب ان کو آئیڈیا دے رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے, آپ کون سی ججمنٹ یا کون سا آرڈر وہ جو ہے وہ دے رہے ہیں, یا کون سی پارٹی کی طرف زیادہ انکلائن کر رہے ہیں, تو وہ اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. رائٹنگ یہ ہے کہ وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی, کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے, لیکن لسننگ جو ہے وہ میرے خیال میں کراچی میں اگر کہا جائے تو لسننگ سب سے زیادہ ہماری یوز ہوتی ہے. This is very interesting کیونکہ میں again just because we are drawing on personal experiences here, تو میں جتنے کورٹس میں پیش ہوتی رہی تو میں نے خود, ہم کیونکہ بطور پولیس آفیسر بھی بہت نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہم جو سینئر آفیسرز ہیں وہ زیادہ تر ہم لوگ ہائی کورٹس میں پیشی کے لیے جاتے ہیں, جو کنٹیسٹڈ ہوتے ہیں, ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ ایز پولیس آفیسرز وی یوز ٹو بی لوکنگ فارورڈ ٹو دوز کورٹ ہیئرنگس, جہاں پر جوڈیشری میں کچھ آپ جسٹسز اس طرح کے ہوتے تھے who would use a lot of eloquent language, اور وہ بہت they would use a lot of proverbs, اور وہ بہت اسٹوری ٹیلنگ مینر میں شعر اشعار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے نا کیس کو وہ کرتے تھے کہ جی آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں کیا. اور وہ ہمارے لیے اٹ وڈ بی این ایبسولوٹ لرننگ فار اس کہ وہ اتنی اچھی جو اردو ان میں سے کچھ بولتے تھے, وہ بہت اچھی اردو بولتے تھے, ان میں سے کچھ انگریزی ہے جو بالکل انگریزوں سے بھی بڑھ کے وہ محاورہ انگریزی بول رہے ہوتے تھے. تو I could see that probably when you rise up to the high court اور اس میں آگے جب لیولس پہ آپ جاتے ہیں تو probably بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کا ایک I should not say کہ court is not a spectacle but it becomes a spectacle because court میں ایک تھوڑا سا environment جو ہے وہ تھوڑا I don't know I can be I can take the liberty of saying this that it has a dramatic effect to it. تو میں نے دیکھا ہے کہ some of the judges they capitalize very well on the drama in the courtroom. But you are always welcome to share your comments. This is my observation as a police officer and I am presuming that you are agreeing. But I think جو ہے نا یہ جو لوگ اپنے speaking اگر اس کو use بھی کرتے ہیں and I've seen that they use it very well, اس سے کبھی بھی ان کا tilt پھر بھی نہیں پتا چلتا ہے. They use it so well کہ وہ پھر بھی ایک ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ neutral way میں they are telling a story and they are not taking any sides. اور وہ بلکہ کرتے بھی اس طریقے سے کہ سبھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی ان کا جو ہے نا وہ توپوں کا رخ کس طرف ہو جائے گا اور کس کو جھاڑ پڑنی شروع ہو جائے. اچھا, ہم نے جو ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن کی بات کی ہے تو اس میں جو فارمل کمیونیکیشن ہے اس میں ہم نے کل بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ای میلس پہ ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے, لیٹرز جو ہیں ڈفرینٹ فارمل, سیمی فارمل اور جو آپ کے ڈیمی آفیشیل لیٹرز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, ای میلز ہوتی ہیں, ریٹن کورسپونڈنس ہوتی ہے, یہ اسپیکنگ لسننگ ہوتی ہے. لیکن اب ہمارے جو پچھلے 5-6 سالوں میں فرق پڑا ہے ورکنگ میں, اس میں سوشل میڈیا کمیونیکیشن بھی بہت بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ واٹس ایپ گروپس کی کمیونیکیشن. تو ایک تو مجھے پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کرتے ہیں اپنی آپ لوگوں کے کوئی ایسے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے سینئرز جو ہے وہ آپ سے پرفارمنس کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون کون سے کام ہو گئے, یا کوئی میٹنگز ایسی ہیں یا کوئی زوم پہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ لوگ ایسے چینلز یوز کرتے ہیں؟
ایسے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ پہ گروپس ہیں جو ڈسٹرکٹ کی طرف سے بھی بنے ہوئے ہیں, کچھ ایسے گروپس ہیں جس میں پروسیکیوشن اور پولیس آفیشلز ان کے ساتھ بھی گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے, اور ایک ہمارے مطلب انفارمل سے گروپس بھی ہیں جو ہمارے اپنے لیول کے ججز ہیں ان کے ساتھ بھی, کچھ سینئرز کے ساتھ مکس بھی ہیں جس میں ہم اپنا جو ہے وہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے, کوئی کوئری ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں بہت ہی ایکٹیولی یوز ہوتی ہیں ہمارے پروفیشن میں. بالکل ٹھیک, تھینک یو. سر عزیز آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بس وہ میڈم اینا نے بتا دیا کہ ہمارے ایک تو ڈسٹرکٹ لیول پہ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں بہت سارے جو ہم سے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ جج صاحب کی, اس کے حوالے سے بھی گروپ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ججز کے آپس میں گروپس ہیں وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتے ہیں. ایک تو جیسے جنرل ہیں, انفارمل ہیں, وہ سارے جنرل ہیں کہ سارے ججز اس میں ممبرز ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جس میں ہم صرف ایک ڈسٹرکٹ کے ججز ہیں, کچھ میں ایسا ہے کہ ہم سینئر سول ججز ہیں, آپس میں کمیونیکیشن جس طرح ہوتی ہے اس حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ آئی ول جسٹ ڈویل اپون کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کمیونیکیشن کے, خاص طور پہ واٹس ایپ گروپس, کیونکہ اب تقریباً سب آفیسز کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, تو وہ اس کے اندر جب تک باؤنڈری سیٹنگ ڈوز اور ڈونٹس کی نہیں ہوتی تو سم ٹائمز اٹ بیکمز ویری انکمفرٹیبل فار a lot of users in that group. تو آپ کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو ڈوز, اور سب سے پہلے ڈونٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ جب ہم ڈونٹس کو کر لیں گے تو ڈوز تو پھر اتنی بڑی ڈومین نہیں رہ جاتی. ڈونٹس آپ بتا سکتے ہیں کہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں فارمل, خاص طور پہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جہاں پر آپ سارے بیچ میٹس ایک جگہ پر ہوتے ہیں یا سارے ججز ہیں اس طرح کے جو کہ ایک فرینڈس کامن فرینڈ سارٹ آف گروپ ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فارمل واٹس ایپ گروپس. تو اس کے اندر ڈونٹس کیا کیا ہوتے ہیں؟ جو فارمل گروپس ہوتے ہیں اسپیشلی جیسے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی طرف سے کریٹڈ ہوتا ہے, ان میں ہمیں زیادہ مطلب انفارمل گفتگو نہیں کرنی ہے. گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے میسیجز نہیں ہوتے ہیں. آپ کے جو بھی اسائنمنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں شیئر کیے جاتے ہیں, اینڈ وی سپوز ٹو ایکٹ اپون اٹ. اچھا, اس کے علاوہ جیسے باقی فارمل کے اندر تو وہی آپ والی بات ہے کہ اگر وہ مطلب ہم سب کر سکتے ہیں وہ انفارمل کے اندر, لیکن جو فارمل میں ہیں ان میں یہی ہے کہ ہمیں کافی زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنی پرسنل جو ہے وہ شیئرنگ نہیں کرنی ہے. اپارٹ فرام دیٹ کہ کوئی لا ہے یا کوئی ایسی چیز, کوئی ڈیولپمنٹ ہے انٹو دا ورک اور ریلیٹڈ ٹو دا جوڈیشری, یس ایگزیکٹلی. نہ ہی کوئی اس طرح کی, نہ ہی کوئی مطلب کسی بھی قسم کی کوئی کرنٹ موٹیویشن چل رہی ہوں, نہ ہی ہم اس پہ جو ہے وہ کوئی بھی پارٹیسپیشن اس کے اندر نہیں ہو پاتی. تھینک یو. جی سر عزیز آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں میڈم یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کنٹروورسی سے بچنا ہوتا ہے اس میں فارمل جو گروپس ہوتے ہیں. جی بالکل. اور اس میں آئی ووڈ گو ٹو دی ایکیڈیمک سائڈ اے لٹل. اور ڈونٹس کے اندر ایک تو اسپیلنگز آپ انفارمل نہیں لکھ سکتے, جو آپ کی چیٹ لینگویج ہے اس کو کمپلیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. میڈم اینا آپ بھی ایڈ کرنا کچھ چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں انفارمل گروپس میں جو ہمارے جو ججز خود بناتے ہیں اس میں سینئرز اور جونیئرز ہم سب ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو اس میں وہ کوئی لائن ڈرا نہیں ہوتی ہے اس میں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. پر ہوتا کیا ہے کہ وہ بعض دفعہ سینئرز اس پہ جو ہے نا وہ افینڈ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سیریس ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ, کہ جبکہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ ڈسکشن کا ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, ہر کوئی لا کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے, تو وہ اس پہ بعض دفعہ جو ہے سینئرز بڑے افینڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو بڑا پرسنل لے لیتے ہیں. جی آئی ایم شیور کہ وہ کیونکہ انٹرپریٹیشن لا کی ہے تو اس کے اندر تو یہ ایون ڈفرینس آف اوپینین یا اوفینس اگر آ بھی جائے, آئی تھنک اٹ از اگین سم تھنگ پروفیشنل. تو اس میں اتنا جو ہے نا اس میں اتنی قباحت نہیں ہے. لیکن جو اصل ایشو آتا ہے وہ جو ہم لوگ کو آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ واٹس ایپ ان نیئر فیوچر تو ہمارے آفس جو ہے نا پروسیجرز کا حصہ رہے گا. اس کے اندر جو ڈونٹس ہیں, ایک تو جب آپ اسپیلنگز اس کے اندر لکھیں تو یو شوڈ ناٹ بی انفارمل. آئی ہیو سین, ہم کیونکہ یہ بہت سارا کام اپنے آرگنائزیشن کے اندر بھی کراتے ہیں اور یہ ٹریننگز یہاں پر بھی کراتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اندر آپ جو ہے ہائی اور ہے کر کے بات نہ کریں. جب بھی لکھیں آپ, اگر آپ پورا جو ہے وہ السلام علیکم نہیں لکھ سکتے تو اے او اے سے اپنی کانورسیشن کو اسٹارٹ کریں. یو شوڈ آلویز اینڈ, اگر آپ سینئر کو کریں تو ریگارڈ سے کریں, اگر کسی جونیئر کو کریں تو جو آپ کا بیسکلی فارمل لیٹر رائٹنگ کا جو اسٹائل ہے نا اس کو آپ بالکل اسکویز کر کے ایک جملے پہ جب لے کے آ سکتے ہیں تو یو شوڈ اڈاپٹ دیٹ اسٹائل. اس کے اندر چیٹ لینگویج والے جو ہے اسمال جو اسپیلنگز ہیں, سلینگ جو ہے وہ نہیں یوز ہونی چاہیے بالکل. اس کے اندر اس طرح کی جو اسپیلنگس کے علاوہ ہم لوگوں کے ڈفرینٹ اس طرح کے میسیجز ہوتے ہیں جس میں جو وچ شو کیجول انٹونیشن, وہ کیجول انٹونیشن اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح
جب ہم اس کے اندر کرتے ہیں تو جس طرح ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں نہیں شیئر کر سکتے, ریلیجیسلی موٹیویٹڈ نہیں کر سکتے, اسی طرح آئی ہیو سین دس از ویری ریلیونٹ فرام دا فیمیل پارٹیسپینٹس آف دیٹ گروپس پرسپیکٹو, کہ بہت ساری جو ہے وہ جینڈر کے لحاظ سے دے آر ویری اوفینسو ٹو ویمن. اٹ از ہائیلی اناپروپریٹ کہ اف یو شیئر جوکس, اگر وہ اوفینسو جوکس نہیں بھی ہیں تب بھی اس طرح کے گروپس کے اندر جو ہے, جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ جی گڈ مارننگ کے میسیجز نہیں ہونے چاہیے, اسی طرح جوکس نہیں ہونے چاہیے, اسی طرح اگر آپ کسی کا if you are trying to make fun of memes لوگ شیئر کرتے ہیں وہ نہیں اس کے اندر شیئر ہونے چاہیے. اسی طرح جو بہت ساری میں نے دیکھا ہے کہ ڈسکشنز ایسی چل پڑتی ہیں کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے. ہمارے بھی گروپس کے اندر عام طور پہ جو فیمیل آفیسرز ہیں وہ کسی گروپ میں 2 ہیں, کسی میں 4 ہیں, کسی میں 6 ہیں, ناٹ مور دین دیٹ. ہوتا یہ ہے کہ وہ آپس میں مرد حضرات ڈسکشن کرتے کرتے they come to a point where they start discussing something which they think is not sexist, but it is a sexist comment which degrades women in some one manner or the other. تو اس لیے جو ہے you have to be very careful, اور I would urge the women, because ہم یہ ٹریننگز جو ہے ہم اپنی فیمیل آفیسرز کی بھی کراتے ہیں, so I would request all the honorable female judges here کہ جہاں پر بھی آپ کو لگے regardless of the fact کہ آپ کو somebody is crossing a line, چاہے وہ آپ کے موسٹ مطلب ہائیسٹ اسٹیچر کے اور ہائیسٹ آپ کے سینئر بھی ہیں, just draw a line there. You should tell them that there is a boundary and they should respect this boundary. اور ہم نے بہت سارے جو مطلب باؤنڈریز اور لائن جو ڈرا کرنے کا ہم لوگوں نے جب سے یہ ٹریننگ اسٹارٹ کی ہیں, a lot of our junior female officers they think کہ وہ شاید یہ نہ کر پاتی, لیکن there is no consequence of that. First of all, people actually آپ کے جو گروپ میں ہے نا وہ بہت سارے لوگ, بہت سارے مرد بھی اس طرح کی چیز سے اوفینڈ ہوتے ہیں if people are making uncomfortable or awkward or offensive remarks about women. تو اب آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت سارے, کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے کیسز بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ریپ کے کیسز ڈسکس ہو رہے ہیں, ابیوز کے کیسز ڈسکس ہو رہے ہیں. سو یو نو اب اگر اس کے اندر بیکاز دس ہیپنز اے لاٹ ود اس کہ وہ لاٹ آف سینئر پیپل وڈ سے کہ جی یہ تو یہ ہے کہ شی واز ڈریسڈ اپ ان اے وے. آئی ایم ناٹ ویری پراؤڈ آف آر ڈی آئی جی ہو سیڈ جب موٹر وے ریپ کیس ہوا تو اس نے کہا کہ اس کو رات کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سو یو نو اس کا جو کرٹیسزم ہے یہ جب تک آپ لائنس ڈرا نہیں کرتے اور جب تک آپ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہائرارکی میں, obviously جب آپ پبلک سروس میں ہوتے ہیں آپ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں, آپ کسی کے بھی ذاتی ملازم نہیں ہوتے. سو آئی تھنک اے ویری good leadership trait in the women who are in leadership roles is to draw lines. اگر وہ lines نہیں draw کرتی تو پھر اس میں ہوتا یہ کہ بہت سارا اس طرح کا جو خاص طور پہ کمیونیکیشن, فارمل کمیونیکیشن چل رہا ہوتا ہے, جب اگر آپ اس کو شٹ اپ کال نہیں دیتے ہیں تو it gets encouraged. So basically what you mean to say is کہ وہاں پر you should draw a line, and I'm telling you that people appreciate it, both men and women. تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا اب جا کے ان کو پولائٹلی آپ کو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ دس از اوفینسو. جی میڈم اینا آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے اس کا موٹر وے کا کیس بتایا تو اس سے پھر مجھے نور مقدم کا کیس بھی یاد آیا کہ اس کے لیے بھی اسی طریقے کے کمنٹ جو ہے وہ جو ہے بڑے ارریشنل اور اس قسم کے کمنٹس جو ہے مرد حضرات کچھ کر رہے تھے. کافی سارے پلیٹ فارمز پہ یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ مطلب وہ کیوں گئی اس کے گھر, اور یہ اسلام اور شرعی حساب سے, اور وہ سارے جو شریعت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, تو اس حساب سے آئی کین اسٹل ریکال کہ وہ بجائے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ سمپتھی شو کرنے کے, وہ جو ہے اور زیادہ اس طریقے کے کمنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں لمٹ میں رہنا چاہیے خواتین کو, اور یہ اور وہ اس طریقے کے. تو وہ میں جسٹ ایڈ کر رہی تھی کہ مجھے بھی یاد آ گئی بات. بالکل. اب دس از سم تھنگ, یہ تو ایک آپ کا پروفیشنل ڈسکشن ہے نا, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئی آلویز تھنک کہ جس طرح سر نے بھی بات کی, سر عزیز نے, کہ کنٹروورشل ہوتے ہیں اس میں تو چلے ٹھیک ہے, آپ کی کیونکہ کسی تھرڈ پلیس میں جا کے تو آپ کی لائن ڈرائنگ چلے اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی, بیکاز انلیس کہ آپ اس کیس کو خود ڈیل کر رہے ہیں یا ڈائریکٹلی آپ کے پاس وہ کیس ریفر ہوا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز تو آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو کیپ کوائٹ, بیکاز دیٹ از سم تھنگ کہ آپ کے ڈسکس کرنے سے وہ نہ ٹھیک ہو جانا ہے نہ وہ معاملہ حل ہو جانا ہے. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آئی ایم شیور کہ جب یہ میں بات کر رہی ہوں, ایون اف پیپل آر ناٹ کامنٹنگ آن اٹ, آئی تھنک کہ یہ بارہا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا کمیونیکیشن کے اندر لوگ جو ہے نا اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں, دے اسٹارٹ کراسنگ لائنس. اور آپ نے یہ بھی آبزرو کیا ہوگا کہ وہ ایک لائن کراس کرتے ہیں, کوئی اس پہ آبجیکٹ نہیں کرتا, پھر وہ دوسری لائن کراس کرتے ہیں, پھر تیسری لائن کراس کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے نا آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن بیسکلی جو ہے نا وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ دے آر آبجیکٹیفائنگ ویمن ون وے اور دی ادر, چاہے وہ وکٹمس کو کریں, جس طرح بھی میڈم نے کہا ہے کہ نور مقدم کے کیس میں شی واز اے وکٹم, تو وکٹم بلیمنگ کر رہے ہوتے ہیں, سلٹ شیمنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو آپ کو پولائٹ وے میں اپنا ضرور کامنٹ دے کے اس چیز کا ان کو بتانا چاہیے, بیکاز کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ پروفیشنل بائس اگر آ جاتا ہے, نو بڈی از ابو بائس. کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا, جو یہ کلیم کرتا ہے
he is making a fool of himself کہ وہ اگر کہتا ہے کہ میرا کوئی bias نہیں ہے. ہمیشہ ہم اپنے biases کے ساتھ when we are growing up in the society ہم اپنے biases لے کے بڑے ہوتے ہیں. But the best part is that the biases should not be reflected in our judgments in our day-to-day professional work because we are working in the criminal justice system. اچھا ایک ہم جب نیکسٹ پہ جاتے ہیں کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ جو ٹائپس ہیں اور اس کے اندر جو میتھڈز ہیں, کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ریسپونڈنگ اور ریئیکٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ریسپونڈ جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ہوتا ہے جبکہ ریئیکشن جو ہے وہ کچھ بھی آ سکتا ہے اس کا. جی بالکل بالکل, بڑا اچھا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. دیر از اے ویری اسمال ڈفرینس. نیکسٹ پہ جائیے. آپ اپنے کمیونیکیشن انوائرمنٹس میں دیکھیں گے کہ وین یو آر کمیونیکیٹنگ, آپ میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کوئی جو ہے آفیشیل کسی بھی طرح کی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے, یہ واٹس ایپ گروپس میں بھی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رسپونڈ کرنے کو چوز کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو ریئیکٹ کرنے کو چوز کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی کسی کے ساتھ بھی آپ کو دن میں فون کالز بھی آتی ہوں گی, لوگ آپ کو اپنے جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہوں گے, کبھی جائز سفارش کرنے کے لیے, کبھی ناجائز سفارش کرنے کے لیے, تو آپ نے وہ فون پہ بھی بات کرتے ہوں گے, آپ اپنی سوشل گیدرنگس پہ کسی ویڈنگ پہ گئے ہوئے ہیں, کسی فیونرل پہ گئے ہوئے ہیں, وہ آپ کو کرتے ہوں گے کہ جی ہمیں فلانے نے اپروچ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جی یہ کام جو ہے آپ جج صاحب سے سفارش کریں. بعض اوقات لوگوں کے جائز کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا وہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے تو وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اب اس میں ہمیشہ جب ہم اپنی پبلک لائف میں ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا فلا پبلک لائف اور پبلک سرونٹ ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف کا کوانٹم بہت کم رہ جاتا ہے. آپ جہاں پر بھی کسی بھی گیدرنگ میں ہوتے ہیں, اپنے گھر کے کنفائنس کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو ہے آپ کو ایک جج کے طور پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک پولیس آفیسر کے طور پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک اور آپ کی ہر اوپینین کو وہ اسی کانٹیکسٹ میں جج کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ کبھی آپ کے ایٹ اے پرسنل لیول آپ کے پولیٹیکل ویوز ہو سکتے ہیں, آپ کے ریلیجیس ویوز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے موسٹ آف دا ٹائمز یو ہیو ٹو بی ویری کاشیس آف یور the different statements that you are making. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں کہ اسٹیمولائی اور انفارمیشن آئی, کسی نے کوئی سوال کیا, کسی نے کوئی کامنٹ کیا, کسی نے کوئی سفارش آپ تک پہنچائی, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا برین ہے, برین آپ کا جو ہے وہ ایک پروٹیکشن موڈ میں چلا جاتا ہے. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ جوڈیشری تو اچھا کام نہیں کرے, یا لیٹ سے کہ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا تو کام ہی نہیں بنتا تھا کہ جی انہوں نے اگر ایک جو ہے آئینی بحران تھا تو اس کو خود ہی وہ سیٹل کرتے, تو آپ کے پاس دو اس کے طرح کے رسپانسز کا برین آپ کا ریئیکٹ کرتا ہے. ایک تو وہ کرے گا کہ جی وہ فوراً ڈیفینسو ہو جائے گا, کہ آپ کا برین ڈیفینسو موڈ میں چلا جائے اور وہ کہے کہ جی اس نے جوڈیشری کے خلاف بات کی کا مطلب ہے کہ میرے خلاف بات کی ہے. تو آپ جو ہے وہ فوراً اس کو کنیکٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں میرے پاس فیکٹس ہیں یا نہیں ہیں, یو امیڈیٹلی ریئیکٹ. یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آپ کا برین ہے, اس کے بعد پروٹیکشن ہے, اس کے بعد وہ ایک اسٹوری اس کے فارم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرتا ہے. جو اس کا جو بہتر طریقہ ہے which is always better and always a better way to respond is the response method. کہ آپ کو انفارمیشن ملی, کسی نے سوال کیا, کسی نے بڑا offensive سوال کیا, کسی نے بڑا اس کے اندر بعض اوقات آپ کو جو ہے they have crossed certain boundaries of respect as well, لیکن آپ کانشیس برین میں کریں, اس کو آپ سنیں, اس کو آپ دیکھیں کہ کہیں میں اس کو غلط تو پرسیو نہیں کر رہا یا کر رہی ہوں, اینڈ دین پروسیس ود مائنڈفلنس. اس کو تھوڑا سا ٹیک اے فیو سیکنڈس, اس کو دیکھیں, تھوڑا سا جج کریں کہ یہ جو بات کی ہے اس میں کتنا پارٹ ہے, اور فارم اے رسپانس. ایون اف یو فیل offended, do not go on the defensive side. آپ اس کو بڑے politely, جو آپ کا الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس طریقے سے آپ اس کو رسپونڈ کریں. Now this is something which comes with practice. جب آپ جتنا زیادہ پریکٹس کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا ریئیکشن کی بجائے رسپانس بڑھتا ہے. یہ کافی مرتبہ آئی ایم شیور کہ آپ کے ورک انوائرمنٹ میں بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کسی دن دفتر لیٹ پہنچے, یا آپ کو جو ہے آپ کو کوئی ڈیڈ لائن ملی ہوئی تھی, تو آپ کے جو سینئر ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کام نہیں کیا. بعض اوقات وہ آپ کو اکیوز نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان کی ٹون اس طرح کی ہوتی ہے, یا بعض اوقات وہ اپنی کسی وجہ سے اسٹریس میں ہوتے ہیں, وہ آپ سے اسٹریس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو اب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اپنا سارا کام, میں تو آئی ایم اے ویری ہارڈ ورکر, میں ہمیشہ اپنا کام ٹائم پہ ختم بھی کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں, اینڈ دین آئی فنش مائی اسائنمنٹس ان ٹائم, تو ہی ڈز ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو ٹاک ٹو می لائک دس. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی جو ہے ورک پلیس پہ کسی نے آپ سے جو ہے تھوڑا سا روڈ طریقے سے بات کی, آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں کہ آپ روڈنس کا جواب روڈنس سے بھی دے سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پولائٹلی ایسے طریقے سے رسپانس دیں کہ دے شوڈ نو کہ دس واز ناٹ اے ریئیکشن بٹ دس واز آلسو ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ دے کین واک آل اوور یو. دس از آلسو ویری ریلیونٹ ان دا کانٹیکسٹ آف فیمیل لیڈرز. نیکسٹ پہ جائیے گا. یہ ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے کہ جتنا انشاءاللہ آپ یو ول رائز اپ ان دی آرگنائزیشن, آپ کی وربل اسکلز جو ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی. نیکسٹ.
جو ٹولز ہیں بیٹر کمیونیکیشن کے لیے، نیکسٹ پہ جائیے گا، اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ٹولز ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے ریشنل پرسویژن. ریشنل پرسویژن از کہ جہاں پر ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل میں آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ، دس از ناٹ این ایگزامپل فرام مائی آفس، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ بینگ اے پیرنٹ when you have to really persuade your kids not to have ice cream when it is winters or they are having a sore throat. تو آپ نے دیکھا ہے کہ gone are the days کہ پیرنٹنگ بھی اسٹائلس چینج ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے آپ ہمارے پیرنٹس ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی یا یس ہے یا نو ہے اور اس کے علاوہ دیر از نو آرگیومنٹ. اب کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وی آر ریزنگ دیم، دے گو ٹو سچ اسکولس کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ جی بیٹا آئس کریم نہیں کھانی تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں کھانی، تو کیوں کا جواب آپ کو دینا پڑتا ہے. سو ریشنل پرسویژن مینس دیٹ یو ہیو ٹو کم اپ ود اے ویری proper persuasive argument where the other person feels convinced. This also happens in our day-to-day office work as well. کہ آپ نے اگر اپنی ٹیم کو کسی چیز کے لیے یو ہیو اے ویژن، یو ہیو اے گول، یو ہیو اے ٹارگیٹ ٹو اچیو، تو جب تک آپ اپنی ٹیمس کو جو ہے ایک تو پرسویٹ کرنا یہ کہ جی آپ میٹنگ بلائیں، آپ ان کو کہیں کہ جی کل سے جو ہے نا ہم نے سارے جو کیسز ہیں وہ ہم نے فلانے جو ہے نا سیکشن کے جتنے کیسز اکٹھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل ہرٹ کے کیسز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کل سے سارے ہم نے ہرٹ کے کیسز نمٹا لینے ہیں، باقی سارے کیسز پہ ہم کام ختم کر دیں گے. اب آپ کی جو ٹیم ہے، جو آپ کے ورک جتنا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی بات تو سن لیں گے لیکن وہ کنونس نہیں ہوں گے، اور جب وہ کنونس نہیں ہوں گے تو ان کا آؤٹ پٹ ویسا نہیں آئے گا. سو یو شوڈ بی ویری ریشنل، یو شوڈ بی ایبل ٹو، لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو لیٹ دیم سی واٹ یو کین سی. فار ایگزامپل اگر آپ اگر دیوار کے اس پار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے مستقبل بڑا روشن ہے، تو وہ آپ کے اندر اتنی پرسویسو کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ٹیم کو بھی بتا سکیں. آپ کی ٹیم جو ہے وہ دیوار کے پاس شاید دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، لیکن یو شوڈ بی ایبل ٹو میک دیم سی ایز اے لیڈر کہ آپ دیوار کے پار کیا دیکھ رہے ہیں، واٹ از دیٹ ویژن دیٹ یو سی. اور دے شوڈ ایٹ لیسٹ، اگر وہ ویژن میں بلیو نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ دے شوڈ بلیو ان یور ریشنل پرسویژن اینڈ یور لیڈرشپ اسکل. اسی طرح انسپریشنل اپیل جو ہے، جس طرح ابھی آپ نے سر کلیم امام کا بھی دیکھا، he has a lot of inspirational appeal, the way he talks, the way he conducts himself, the way he comes up with arguments, the way he goes into multiple disciplines. انہوں نے philosophy کی بھی بات کی، انہوں نے پولیس کی بات کی، انہوں نے لائف سکلز کی بات کی. تو وہ جب انسپریشن جو ہے it has to be a combination of a lot of different skills put together so that people listen to you and they feel convinced, and آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی دس از بینیفیشل فار یو ایز ویل. آپ ان کو بھی یو ہیو ٹو میک دیم سی ان کا اس پہ کیا فائدہ ہے. اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اگر میں اس فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو برنگ اے چینج ان یور آفس، آپ کوئی آئی ٹی کی انٹروینشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی آفس کا پروسیجر چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو کہیں کہ جی کل سے ہم پیپر لیس انوائرمنٹ پہ چلے جائیں گے، کل سے کوئی فائل پٹ اپ نہیں کرے گا، سب لوگ کمپیوٹر کے اوپر ای میل کریں گے. لیکن جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے، تب تک ان کی انسپریشنل اپیل نہیں ہوگی. اسی طرح کنسلٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اگین آئی وڈ ڈراپ آن سر کلیم امام نے کہا کہ یہ ہم سارے آہستہ آہستہ، کچھ لوگ شروع سے بڑے ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کہ جب آپ ایک بندے کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی بھی اتنا افیکٹو اور اچھا نہیں ہو سکتا جتنا کہ آپ ایک 180 ڈگری ویو لیتے ہیں. آپ اپنے سارے ٹیم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے، بیکاز ان لیڈرشپ پوزیشن آپ کو کوئی بھی چیلنج تو نہیں کرے گا. یو آر اگین ڈیموکریٹک سیٹ اپ، آپ کے لاسٹ جو شارٹس یو ول بی کالنگ دا شارٹس، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا. بٹ کنسلٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے، ان کی اونرشپ آتی ہے اور وہ آپ کو لیڈر کے طور پہ زیادہ ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں. اسی طرح انگریشیشن ہوتی ہے. دس از سم تھنگ جب آپ ان کو اف یو وانٹ دس گوز اسپیشلی واٹ وی ڈو ود اے لاٹ آف آور سینئر کولیگز، جب ہم نے اپنے باس سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنے سپیریئر سے بات کرنی ہوتی ہے، تو ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ جی آج باس کا موڈ کیسا ہے. ہم ان کے اسٹاف سے بھی پوچھ رہے تھے کہ جی آج صاحب غصے میں تو نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر دس از مور ریلیونٹ ٹو یو، لیکن ہم نے کوئی چیز منوانی ہے، کوئی چیز بجٹ اپروو کروانا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا ابھی آج کوئی بہت زیادہ وہ بزی تو نہیں ہے. اگر ان کی بہت بیک ٹو بیک میٹنگز ہیں تو ہم پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ اپنے جونیئر کولیگ سے بھی بات کرتے ہیں اور یو وش ٹو برنگ اے چینج، اٹ از ایبسولوٹلی نیسیسری کہ آپ ان کو کوئی پہلے کوئی انسینٹیو دیں، کوئی آپ ان سے اچھی بات کریں. آپ ان کو دیکھیں کہ پے ڈے ہوگا، جس دن تنخواہ ملی اس دن سب کا موڈ اچھا ہوتا ہے. تو کوشش کریں آپ نے کوئی کڑوی بات اگر ان سے مطلب کرنی ہے اور تھوڑی سی ایسی جس میں ان کو کریکٹ کرنا ہے یا ان سے کوئی کام لینا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے پے ڈے پہ بات کریں. جس دن پہلی تاریخ ہوگی سب کو تنخواہ ملی ہوگی، سب کا موڈ بہتر ہوگا. رادر دن کے یو ڈو سم تھنگ کہ آپ 30 تاریخ کو بات کریں، 29 کو سب کو بہت زیادہ بری لگے گی کیونکہ کسی کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکسٹ آف جو ہم سیلریڈ کلاس ہے. تو آپ انویسٹیشن کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے لیڈر
You can also exchange. جب آپ خاص طور پہ colleagues میں کرتے ہیں, I'm sure کہ آپ already بھی practice کرتے ہوں گے, but this is especially very relevant to female leaders, کہ you should be able to know کہ اگر آپ کسی سے you are even asking for a professional favor, which is not exactly a favor. آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ کوٹ فلانے کی کوٹ ہے, میں نے سنا ہے کہ جو آپ کے بیچ میٹ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کورس کیا ہوا ہے, یا میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے نیبر ہیں, تو وہ آپ کی کورٹ میں تو نہیں لگا ہوا, لیکن جی میری آپ سفارش کر دیں, آپ وہاں پر ان کو ذرا کہہ دیں کہ میرا کیس جو ہے اس میں یہ پرابلم ہے, تو ذرا اگر وہ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں. So if you are asking a colleague for a favor, which is exactly not your personal favor, you are also doing it in the larger interest of the public, تو آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ان ایکسچینج آپ یہ میک شیور کریں کہ اگر آپ کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو کوئی کام کے لیے ریکویسٹ کریں گے, تو وہ جب آپ کو کسی کام کے لیے ریکویسٹ کرے تو آپ کو آپ کے پاس ڈفرنٹ رسپانسز اویلیبل ہونے چاہیے, کہ اگر وہ کام جائز کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں وہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں, اگر وہ کام اتنا اس طرح کے ڈومین میں نہیں ہے جو کہ آپ کسی بھی وجہ سے بائی دا بک نہیں کر سکتے, یا ادروائز اٹس اے فیور, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کم اپ ود رسپانسز. دیر از لاٹ آف ویمن لیڈرشپ میں جو مجھے بہت زیادہ اکثر اوقات چیلنج شیئر کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ women are very closed up, and when people first of all do not think it's a good idea to approach women, and then secondly if they do approach women, زیادہ تر women جو ہے اس کے اوپر وہ انٹروورٹڈ قسم کے رسپانسز وہ دیتی ہیں, یا اس کے اندر وہ کہہ دیتی ہیں کہ جی this is, even if they are saying it that this is not possible because the law does not permit me, or maybe the rules do not permit me, they say it in a manner which is which needs a bit of a learning, کہ اس کو آپ نے کہنا کیسے, it's not what you say, it's how you say it. تو اس میں بھی آپ مجھے ویسے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. I would like to take a comment from one of the male judges and one of the female judges, کہ ایسا ہے یا this is a wrong perception. سوری, کچھ ایکسٹینڈ تک تو میڈم آپ کی بات سے میں اگری کروں گی. تھوڑا سا جو ہے وہ ارریپروچیبل قسم کا جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ہمارے اسپیشلی پروفیشن میں, کہ ان کو اتنا ایزیلی کوئی بات نہیں کرتے, یا کرتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں کہ ہم فیور, اور ہم بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ کسی کو اکوموڈیٹ کرنے میں, انلیس وہ بالکل ہی کوئی جائز بات ہو. تو اس چیز سے تو میں آپ کو مطلب سیکنڈ کروں گی اس چیز سے آپ کی. اور اس میں دے آر آلویز ویز, ہمیں نا اپنے بھی جونیئر آفیسرس کو یہ بہت زیادہ سکھانا پڑتا ہے, بیکاز آپ نے کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو بزنس مین ٹائپ بھی کچھ اسکلز آپ کی پبلک سیکٹر میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کہ وہ آپ کو چیز بھی ایسی جو ہے وہ سیل کر دے گا جو آپ کے کام کی نہیں ہے, لیکن وہ اس کی پرسویژن ہے نا, جس سے آپ کو بعض اوقات چیز نہیں بھی ضرورت ہوتی, تو وہ اتنے آپ کو آرگومنٹ اتنا اچھا پریزنٹ کرتا ہے. تو یو ہیو ٹو بیسکلی ٹیک دا پبلک ایٹ لارج ایز یور کسٹمرز. تو کسٹمرز کو آپ نے پروڈکٹ کیا سیل کرنی ہے, ہمارے پاس الفاظ کے علاوہ دیر از نتھنگ مچ ٹو سیل, بیکاز یا ہمارا کام ہے جو ہم اپنے کرتے ہیں اپنے دفتروں کے اندر, یا پھر ہمارا پبلک انٹریکشن میں جو ہم نے ان کے ساتھ ورڈز ایکسچینج کرنے ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یو کین آلویز ٹیل دیم ویری نائسلی. آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ, شاید ونسٹن چرچل کا ہے سم تھنگ, کہ جو ہے نا یو ہیو ٹو ٹیل somebody to go to hell in a way that they start looking forward to it. تو جو ہے نا یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ یہ پبلک سروس کے اندر آپ کو بہت ساری اسکلز جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ مردوں اور عورتوں کو ایکولی سیکھنی پڑتی ہے. بٹ موسٹ آف دا ٹائمز مین ہیو اے سوشل ایج, بیکاز وین دے آر گروئنگ اپ, انہوں نے آپ دیکھیں کہ ایک گرل کا براٹ اپ اور ایک جو بچے کا لڑکے کا براٹ اپ ہوتا ہے, اس براٹ اپ میں ہی فرق ہوتا ہے. بچی نے جو ہے 8 یا 9 سال کی عمر میں اس نے 4 کنفائنز آف دا وال میں چلے جانا ہے, اس نے نہ انٹریکٹ کرنا ہے اخبار والے سے, نہ دودھ والے سے, نہ اس نے جا کے اس کو اگر ہم نے انٹریکٹ کروانا بھی ہے تو ہم اس کو انکریج نہیں کرتے کہ جی وہ گھر میں ہمارا جو اسٹاف کام کرتا ہے ان سے بات کرے, نہ ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر اسکول میں ایسی کوئی ان کو پریشانی ہے. ہم زیادہ تر جو پیرنٹس ہوتے ہیں, وی آر ویری اوور پروٹیکٹیو اباؤٹ دا گرلز, اینڈ وی آر کمپلیٹلی کیئرلیس آئی مسٹ سے اباؤٹ دا بوائز, کہ جو ہے نا وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی بیٹا آپ جاؤ, آپ کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, کوئی بات نہیں, وہ پیسے ان کو دے کے بھیجتے ہیں, ان سے گم بھی جائیں تو ہم نہیں مائنڈ کرتے. وہ اگر ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی we were approached by people who were selling drugs, تو ہم سمجھتے ہیں بیٹا it is a part of growing up. So یہ جو ہم بیلنس شروع سے بیلنس کو ڈسٹرب کرتے ہیں نا, that behavior is actually exhibited afterwards later on in life when women enter certain professions. تو اس کی وجہ سے پرابلمز آتے ہیں, and obviously we cannot go back in time. اگر ہمارا براٹ اپ جو ہے وہ ایک اسٹے ایٹ ہوم گرل کی طرح کا ہوا ہوا ہے, تو obviously we cannot go back in time, become a child again and tell our parents کہ جی ہم نے تو پروفیشن کوئی جوائن کرنا تھا تو آپ نے ہمیں نہیں بتایا, میں نے تو جہاز اڑانا تھا فوج میں, ایئر فورس میں جا کے, یا میں نے تو پولیس افسر بننا تھا, یا میں نے تو ایسٹروناٹ بننا تھا, میں نے تو پرائم منسٹر بننا تھا, تو آپ نے مجھے بتایا نہیں. سو یو نو دس از سم تھنگ دیٹ یو کین ایکچولی اسٹارٹ ڈوئنگ whenever you decide. Once you are in a leadership role, اس دن
جس فیمیل جج نے, جس فیمیل آفیسر نے ڈیسائڈ کر لیا کہ جی آج میں نے اپنا جو پیرنٹنگ ہے اس کو تو میں چینج نہیں, آئی کی ناٹ چینج مائی پاسٹ بٹ آئی ول ٹرائی ٹو کم اپ ود اے اسکل سیٹ وچ ول ہیلپ اینڈ انیبل می ٹو بی مور ایکسیسیبل, ٹو بی مور کانفیڈنٹ اینڈ ٹو بی مور اپروچیبل بائی دا پیپل. ابھی تک آئی کوڈنٹ سی کہ کسی کوئی میل جج بھی اس پہ رسپانس دینا چاہیں گے. یہ جو فیمیل پرسیپشن ہے کہ دے آر یو نو ناٹ ایکسیسیبل اینڈ دے آر ویری ہارش. اچھا پروبیبلی نہیں ہے, آئی ایم شیور کہ they must be having their own reasons اگر ایسے نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہمیں بہت آتا ہے. I work with foreign office as well. آپ کو پتا ہے کہ ڈپلومیٹس کا کام ان کا بالکل ایک اسپیشلائز نیچر کا کام ہے, بٹ دس perception also persists with female diplomats. Now they rise up to be ambassadors in the country, اور بہت پرانے وہ اس پروفیشن میں ہیں اور کافی بڑی تعداد میں ہیں, لیکن وہاں پر بھی یہ اوورسیز پاکستانیز اینڈ ایوری بڈی سیز کہ جی وہ بہت اپروچیبل نہیں ہوتی. جی سر عزیز. میڈم میرے خیال میں تو کسی حد تک یہ اپروچ ہونی بھی چاہیے, یعنی ایک حد تک, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, فار دا پرپز آف سیکیورٹی, کہ مطلب ہر کسی کو یہ ہونا چاہیے کہ جی ایک حد تک میں مطلب جا سکتا ہوں, ایکسیس ممکن ہے, اس سے آگے پاسبل نہیں ہے. میری اپنی سسٹر خود بھی پروفیشنل لیڈی ہے, ڈاکٹر ہیں وہ, تو میں ان کو بھی دیکھتا ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک حد تک الاؤ کرتی ہیں ایکسیس کو, اس سے آگے پھر نہیں کرتی ہیں. تو میں تو خود اس کا حامی ہوں کہ کسی حد تک ہونا چاہیے یہ پرسیپشن. سر آئی آلسو اگری بیکاز دیٹ از بہیویئر جو ہم لوگ سیکھتے ہیں نا, یہ دس از آلسو لرنڈ بہیویئر. Learned behavior as a brother, you are again being protective of your sister. What basically we tell all the ladies, not necessarily working, that they should be able to claim their public space. مطلب ایسے کیوں ہے کہ ہمیں اپنی اسپیس ملتی سے نہیں ہے. Why should anybody be you know able to make you uncomfortable? اگر کوئی بچی جو ہے وہ بس اسٹاپ پہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی, کوئی بچی جو ہے وہ بائک کیوں نہیں چلا سکتی ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنی پبلک اسپیس کلیم ہی نہیں کی ہے. اور a lot of I think کہ weight goes towards جو ہمارے بردرز ہیں, فادرز ہیں, ہسبینڈز ہیں, they are too over protective. If they tell the women, اب دیکھیں وہ ڈاکٹر ہیں, I just come to I've seen your raised hand. مجھے my argument is کہ آپ اپنی بہن کو بتا سکتے ہیں کہ you are a judge. اب اگر I think کہ ان کے ساتھ تو کوئی ایک چھوٹی سی ورڈ کی بھی جو ہے وہ کراس کرتا ہے, تو ان کی اپنی اتنی ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اسپیس بھی مردوں کو دیں, ان کو اپنی اسپیس خود کریٹ کر کے ان کو اپنا ایک ٹیرر زون ایسا بنانا چاہیے, بیکاز شی از این امپاورڈ وومن. ایٹ لیسٹ کہ امپاورڈ وومن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کسی پہ ریلائی نہ کرنا پڑے. جی پلیز. اچھا, یہ جو میرے میڈم بات کی نا, میں نے دوسرے لوگوں کے پرسیپشن سے بات کی ہے کہ ان کو ایسا فیل ہونا چاہیے. باقی جو خود ہیں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کسی بھی خاتون کے اندر کہ وہ اپنی اسپیس کلیم کرے بالکل, اور وہ اپنی اسپیس کلیم کرے اور اس کے لیے بے شک فائٹ بھی کرے اس کے لیے. تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں. جی بالکل. اور اس میں یہ کہ یہ میرا ایک خیال ہے کہ لوگوں میں بھی جینڈر, کیونکہ یہ ہمارا حالانکہ تھوڑا سا سیپریٹ ٹریننگ کا سبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ اپنی جینڈر کو بہت ایمفیسائز کرتے ہیں نا, تو لوگ بھی آپ کو ویسے ہی فریم کرتے ہیں. So it is also a lot to do with the framing that you do of your own self. اگر آپ اپنی فریمنگ بہت زیادہ خاتون کے طور پہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو خاتون کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایسا جو ہے پروفیشن آپ کا ہے جس کے اندر آپ کے ساتھ لیڈی یا فیمیل لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, and you are doing everything that your male counterparts are doing, تو ان کو آپ کو خاتون کے طور پہ فریم نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل if I am talking to a judge and I don't know کہ who is on the other side of the phone, اور مجھے نام بھی جس طرح سے ہمارے اس طرح کے بہت سارے نام, تسلیم ایسا نام ہے, تسنیم ایسا نام ہے, اس طرح کے نام ہوتے ہیں جیسے آپ کو نہیں پتا چلتا whether it's a lady I'm talking to or a man, لیکن مجھے بتاؤ کہ جی میں جج سے بات کر رہی ہوں. So you know you basically have to rise at some point. You have to decide as a professional you know woman کہ آپ نے you have to rise above the gender, کیونکہ جب تک آپ جینڈر میں اپنے آپ کو خود reassure اور reassert کرتے رہیں گے. I don't really think I'm very happy to know from our yesterday's کلاس ڈسکشن کہ کورٹ میں وہ جس طرح ہیرسمنٹ اور اس کی بات ہوئی کہ انتھنکیبل ہے کوئی کسی خاتون جج, کیونکہ وہ جج پہلے وہ خاتون بعد میں ہے, ایسا ہی ہے نا, وہ پہلے جج ہے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ بیسکلی کورٹ کی جو ساری سینکٹیٹی ہے وہ اس کو وائلیٹ کرنے کا کوئی نہیں سوچ سکتا. وہ دیکھے گا, اس کو یہ پتا ہے کہ جی یہ جج کی سیٹ پہ ہے, مرد ہے یا عورت ہے وہ اس کو بعد میں آئے گا. سو وی آلسو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ لائک دیٹ, اینڈ اٹ از آلویز a very desirable trait in a leader that they are approachable and they are accessible.
تو اسی طرح خواتین جب کریں گی اور مطلب جس when they open up, it is very rare کہ اب جو ہماری یہاں پر فیوچر فیمیل لیڈرز بیٹھی ہیں بہت کم ہوگا کہ وہ اگر کسی کو الاؤ بھی کریں گی یا ان کو ریچ آؤٹ کریں گی. ہمارا آپ دیکھیں کیونکہ کمیونٹی کے ساتھ بہت انٹرفیس ہوتا ہے, ہم اسکولوں کو بھی خود ہی اپروچ کرتے ہیں, ہم یونیورسٹیز کو بھی خود ہی کرتے ہیں, ہم ہسپتالوں کو بھی خود ہی کرتے ہیں. تو بیسکلی کمانڈ لیول پہ ہماری کامیابی لیڈر کے طور پہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو کانٹیکٹ لسٹ ہے, ہمارے جو سارا کمیونٹی کے ساتھ انٹرفیس ہے, کتنے دینی علماء جن کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے ایک فون کال پہ ہمارے روڈ بلاک کر دیتے ہیں, لوگ واردات ہو جاتی ہے, لوگ وہاں پر لڑائی جھگڑے میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی اس وقت جو ہے وہ کسی دینی رہنما کو بلا کے ان کے ساتھ میڈیٹ کروانا ہے. یہ کل ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بھی بات کر رہے تھے, تو ہمارے ٹپس پہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اگر بطور خاتون میں یہ سوچوں کہ جی میں فلانی جگہ پہ تو جا ہی نہیں سکتی ہوں, یہ تو ایسی جگہ, یہ مسجد ہے یہاں پر میں نہیں جا سکتی, یہاں پر بندے بہت سارے کھڑے ہیں, تو وہ basically I am creating a barrier for myself. I hope that that makes sense, but you are completely free to disagree. So we were talking about the different tools for communication. Personal appeal کی بھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایگزامپل دے کے اور اپنے جو ہے اس کا ریفرنس دے کے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں, I'm sure کہ یہ کانٹیکسٹ آپ کے لیے ریلیٹیبل ہے, کہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی لوگ اس طرح کی ریکویسٹ لے کے آتے ہیں جو آپ کے کورٹ میں نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے یا آپ کے ورک پلیس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہوتی, لیکن آپ کا کوئی نہ کوئی کولیگ ہوتا ہے جس کو شاید آپ جانتے نہیں ہیں, تو آپ اس کو کال کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ سمجھے کہ یہ میرا اپنا ذاتی کام ہے تو اس کو پلیز ذرا دیکھیے گا. تو جس طرح سے آپ جب ٹیمز میں کام کرتے ہیں تو آئی تھنک ایز لیڈرز دس از این ایبسلیوٹلی نیسیسری ٹول کہ جب آپ کمیونیکیٹ کریں تو آپ ان کو اس طریقے سے کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ذاتی کام نہ ہو, لیکن یو ہیو ٹو میک اٹ لک لائک کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ایز اے ٹیم ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہمارا ادارہ آگے نہیں بڑھے گا, ہم پروگریس نہیں کر سکیں گے, ہماری اچھی امیج بلڈنگ نہیں ہو سکے گی. سو یو ہیو ٹو یوز اے لاٹ آف پرسنل اپیل. یو آلسو ہیو ٹو یوز اے لاٹ آف کولیشن. بہت سارا کام ایسا ہے جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو اپنے سسٹر ایجنسیز کی ضرورت ہے, آپ کو باقی اداروں کی ضرورت ہے, تو اپنی کولیشنز بلڈ کریں. یا آگے ہم پیئر نیٹ ورکنگ بھی ایک ماڈیول کریں گے, اس کے اندر اٹ از ایبسلیوٹلی نیسیسری فار کولیبریشنز, فار کوآپریشنز, both formal and informal. آپ کو بہت ساری نیٹ ورکنگ بلڈ کرنی پڑتی ہے. The reason why I was very glad that I would be doing this training with the Judicial Academy because میرا آج تک جو خواتین جو ججز کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے وہ صرف کورٹس کے اندر ہوا ہے where I was presenting a case and they were the justices there. میں نے کبھی کسی خاتون جج کے ساتھ ادروائز میرا کوئی 14 سال کی سروس میں میری کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, اور اس کی ضرورت کیوں نہیں پڑی کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہے اور دس از ناٹ دا کیس ود میل ججز, جب ہم ایڈیشنل سیشن جج ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری ان کے ساتھ دن میں بھی بہت ساری ہماری شیڈیولڈ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ان شیڈیولڈ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, فون پہ بھی بہت فریکوینٹلی بات ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لا اینڈ آرڈر سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہم ان سے فارمل بھی مشورہ لے رہے ہوتے ہیں, انفارمل بھی لے رہے ہوتے ہیں, ہڑتالیں چل رہی ہوتی ہیں, بٹ سم ہاؤ آئی فیلٹ کہ جو خواتین ہیں ایون دو دے آر ناٹ دیئر, ان کی ویزیبلٹی بہت کم ہے. سم ہاؤ اس فیئر میں سے اینڈ آئی ایم شیور کہ پنجاب میں دیر آر گڈ نمبرز آف فیمیل ججز, آئی ایم شیور کہ پنجاب میں بھی ہوں گی, لیکن سم ہاؤ آئی کوڈ نیور گیٹ ٹو دیم. اور وہ پھر اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی ایون دو آئی ایم اے فیمیل آفیسر مائی سیلف I would always think and hesitate کہ probably وہ شاید انٹریکٹ کرنا نہیں چاہتے, they are not comfortable with such a coalition or a coordination. لیکن ہمیشہ جب آپ ایکسٹینسو ٹیمز بناتے ہیں اور ایکسٹینسو نیٹورکنگ کرتے ہیں, آپ کا جو دفتر کا بھی کام ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے پروگریس کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور پبلک انٹرسٹ میں چیزیں بہت آسانی سے, بجائے اس کے کہ آپ ایک فائل بھیج رہے ہیں اور آپ ایک فارمل ریکویسٹ ریٹن بھیج رہے ہیں, جب آپ فون پہ بات کر لیتے ہیں اور آپ کی ایک کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ریڈ ٹیپزم کم ہو جاتا ہے اور جلدی چیزیں ہو جاتی ہیں. You can also legitimate your communication by saying کہ یہ تو لا اس طریقے سے کہتا ہے, یہ تو ہم کرنے کے پابند ہیں. اگر آپ کی اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹیز نہیں بنی ہوئی تو I would insist upon all the judges to go back, کیونکہ لا پاس ہو گیا ہوا ہے, اور آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کے ورک پلیسز پہ اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹیز کیوں نہیں بنی ہوئی. آپ جائیں اپنے کولیگ سے بات کریں, اپنے سینئر سے بات کریں, ان کو کہیں کہ جی لا ہمیں بائنڈ کرتا ہے. تو اگر ہم خود جوڈیشری اس کو پریکٹس نہیں کرے گی اینٹی ہیرسمنٹ کو, یا اگر موجود ہے تو وہ ڈس فنکشنل ہے. آئی ہیو سین, ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی فائٹ دس فائٹ لاٹ کہ وہ موجود ہے, اس کے اندر کوئی خاتون, لا یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر منیمم پینل کے اندر ایک خاتون ہوگی, تو وہ خاتون وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خاتون ہے ہی نہیں, which is usually not the case. وہ اپنے you know what they are trying to do is کہ وہ اس کو ٹوتھلیس بنانا چاہتے ہیں, اس لیے. اسی طرح پریشر ٹیکٹکس بھی یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے, which is a very bad tactic.
The reason why we are discussing it here is کہ جب آپ hierarchy اور chain of command میں کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ pressure کے tactics بھی use کرتے ہیں, which is not a very desirable trait. Now we will just quickly try to go through the barriers to communication. اب barriers بہت طرح کے ہوتے ہیں, اس میں semantic barriers ہوتے ہیں, emotional ہوتے ہیں. یہ وہ barriers ہیں جو کہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں زیادہ تر. They are not external barriers. یہ وہ barriers ہیں جو ہم نے اپنے mind میں اپنے لیے خود create کیے ہوئے ہیں. And this goes equally well for the female judges as well as the male judges and everybody who is working in public sector. اس میں organizational barriers ہوتے ہیں, personal barriers ہوتے ہیں. Next پہ جائیے گا. اچھا, semantic barriers. Semantic کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے it has to do with words. کہ semantics means the wording. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو الفاظ کی وجہ سے barriers آتے ہیں. Symbols they have different meanings. آپ بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس طرح کے symbols ہوں گے جو کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ جی مجھے اس میں صحیح الفاظ کا چناؤ کیونکہ جو ہے وہ میں شاید نہ کر پاؤں, یہ اس طرح کی جگہ ہے یا اس طرح کی گیدرنگ ہے یا اس طرح کا انوائرمنٹ ہے, اس طرح کا سیٹ اپ ہے, تو اس کی وجہ سے ایک سیمانٹک بیریئر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یو چوز ناٹ ٹو سے اینی تھنگ اینڈ یو چوز ٹو کیپ کوائٹ. تو وہ جو ہے اس کا ایک سیمانٹک بیریئر آ سکتا ہے. اسی طرح بیڈلی ایکسپریسڈ میسج, اگر آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور آپ نے الفاظ کو چناؤ ٹھیک نہیں کیا تو اس کا غلط مطلب بھی لے سکتا ہے. اور زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے کہ ریٹن کمیونیکیشن جو ہوتی ہے جس میں فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہیں ہوتی, اس کے اندر کنفیوژن کریٹ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. ایون آپ کی وربل کمیونیکیشن کے اندر بھی اگر آپ نے الفاظ کو چناؤ ٹھیک نہیں کیا تو اس کے اندر سیمانٹک بیریئر کمیونیکیشن میں کریٹ ہو سکتا ہے. فالٹی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. بہت مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے ابھی سر نے بات کی کہ آپ لوگ ڈکٹیٹ بھی کرا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز ڈکٹیشن میں اس طرح کی ہم غلطیاں خود بھی نوٹ کرتے ہیں جب آپ آرڈر ججمنٹس وغیرہ لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جب آپ نے کہا تو وہ جس نے نوٹ ٹیکنگ کی تو اس نے بعض اوقات نادانستہ طور پہ بعض اوقات اس کو ٹھیک سمجھ نہیں آئی, کوئی پروننسیشن کی سمجھ نہیں آئی, یا بہت شور تھا کورٹ میں اس کو پتہ نہیں چلا, یا بعض اوقات وہ کہیں ڈسٹریکٹڈ تھا, اس کے ذہن میں کوئی اور بات چل رہی تھی, تو وہ اس کا وہ صحیح طریقے سے ویسا ترجمہ یا ویسا وہ اس کو کونوٹیٹ نہیں کر سکا. تو وہ بھی ایک سیمانٹک بیریئر کمیونیکیشن میں, وہ ریٹن میں بھی آ سکتا ہے, وہ وربل میں بھی آ سکتا ہے, اور وہ آپ کی کسی پریزنٹیشن کے جو ہے اس کے سلائڈز کے اندر بھی آ سکتا ہے. انکلیریفائڈ assumption جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے سیمانٹک بیریئرز ہوتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل میں آپ سے اگر ایک میٹنگ ہے اور ایز someone chair who is presiding the meeting, I presume کہ میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی اور باقی کیونکہ میں یہ پریزیوم کروں کہ جی باقی آپ لوگ کو پتہ ہے, آپ لوگ سارے 15 سال سے کوئی ادھر ہی کورٹس میں کام کر رہے ہیں تو باقی آپ کو بہتر پتہ ہے. Now this is a very unclarified assumption. You must never do that. As a leader, as a chair in any of the meetings that you are conducting, even as a member, جہاں پر آپ کسی میٹنگ کے ممبر کے طور پر بھی بیٹھے ہوئے تو کبھی بھی do not leave things to people's imagination. Always try to give a full message. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ چیز اس طریقے سے ہونی چاہیے تو اپنے ہمیشہ چیز کو کنسائز رکھیں, شارٹ رکھیں, کرسپ رکھیں اور اپنا میسج پورے طریقے سے کنوے کریں. اسی طرح اسپیشلسٹ لینگویج ہوتی ہے. بعض اوقات جس طرح ہم آئی ایم شیور کہ کورٹس میں بھی اس طریقے سے ہوگا کہ جب میڈیکو لیگل جو ہے جب ڈاکٹرز اپنے آتے ہیں کورٹس کے اندر, ڈیفینس کے اندر, تو وہ اپنی بہت ساری میڈیکل لینگویج ایسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ ان کے لیے گیون ہے کہ ان کو تو ٹرم کا پتہ ہے. ہم بہت سارے ہرٹ کے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈاکٹروں کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے میڈیکل لیگل رپورٹ کے اندر آپ نے ایک ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہم کیونکہ ڈاکٹر تو نہیں ہے بائی پروفیشن, تو ذرا آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو سیمانٹک بیریئر بھی ہو سکتا ہے, اینڈ اٹ از آلویز اے گڈ آئیڈیا کہ آپ رائٹ دیر اینڈ دین کوشش کریں کہ اس بیریئر کو ریموو کیا جائے, اور کوشش کریں کہ جب آپ جو ہے اپنے میسج کو گیور کے اینڈ پہ ہیں تب بھی آپ بہت کلیئر میسج دیں, جب آپ میسج کو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تب بھی یو میک شیور کہ کوئی سیمانٹک بیریئر نہیں ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. ایموشنل اور سائیکولوجیکل بیریئر ہو سکتا ہے. اب جب ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بہت سارا کام ڈیسیژن میکنگ سے ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات پری میچور جو ہے وہ ہم اس کو جج کر لیتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہم نے موٹر وے ریپ کیس کی بات کی تو ہمارے اپنے بائسز ہوتے ہیں, ہم اس کی وجہ سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا. اسی طرح پولیس کے اندر ہمیں بہت زیادہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریپ وکٹمز آتے ہیں تو پہلے ہی پولیس کا جس وقت فون کال 15 پہ آتی ہے اس وقت سے لے کر سب کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وکٹم ہمارے پاس آئے گا تو موسٹ پرابلی وہ کنسینشول ہوگا, اس کے اندر اس کی پوری رضامندی شامل ہوگی, اور جسٹ بیکاز ان کا کوئی آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تو انہوں نے یا دے وانٹ ٹو ہیو سم فائنینشیل گین آؤٹ آف اٹ. تو یہ جو پری میچور ہم کر لیتے ہیں وہ ہمارے بیریئرز بن جاتے ہیں. دے کریٹ اے بلائنڈ اسپاٹ ان the way we do the processes, proceed with the criminal justice system, and then ultimately they cloud our judgments. Inattention, بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی ہوئی, یا آپ کو جو ہے یو آر ناٹ فیلنگ ویل, یا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر پہ کوئی ایسی پریشانی ہے, آپ کو پرسنل لائف پہ کوئی چیلنج ہے, آپ کو ورک پلیس پہ کوئی چیلنج ہے.
آپ اگر اپنی روٹین کو دیکھیں تو جب صبح اپنا کام شروع کرتے ہیں تو جو آپ کا انرجی لیول ہوتا ہے وہ 3 بجے تک 4 بجے تک روزے کے علاوہ بھی ڈیلی ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ آپ کا ایک جیسا نہیں ہوتا, اٹ کیپس فلکچویٹنگ. تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ سارا ٹائم بہت حاضر دماغی سے اور فل فوکس اور اٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں کورٹ میں بھی یا چیمبر میں یا میٹنگ میں. تو ان اٹینشن کی وجہ سے بھی بعض اوقات بیریئر آ جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ جی واٹ آئی جسٹ سیڈ آپ اس کو ریپیٹ کریں تو بعض اوقات ہم اتنے اٹینٹیو نہیں ہوتے ہیں, وہ بیریئر کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اسی طرح لاس آف ٹرانسمیشن ہے, پور ریٹینشن ہے. اب جس طرح ہم یہ گوگل ٹیمز پہ کریں, ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کا جو ہے وہ میرا سائٹ پہ کوئی کنیکشن کا بیچ میں لیگ آ جائے, آپ کی سائٹ پہ کوئی لاس آف ساؤنڈ ہو جائے یا آپ کا لیپ ٹاپ بند ہو جائے, تو اس کی وجہ سے کوئی بیریئر کریٹ ہو سکتا ہے. پور ریٹینشن سے ہو سکتا ہے. اسی لیے منٹس آف دا میٹنگ لیے جاتے ہیں اور اسی لیے بہت سارا ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ جب ایک دفعہ میٹنگ ہو جاتی ہے بڑے جذبے ہائے ہوتے ہیں, سب لوگ بہت اچھی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے تو 2 دن بعد بھول جاتا ہے کہ جی کس نے کیا سجیسٹ کیا تھا. تو ان بیریئرس کو ہمیں جو ہے وہ ریموو کرنے کے لیے وی ہیو ٹو لک فار دوز بیریئرس. انڈیو ریلائنس آن دا ریٹن ورلڈ ہو جاتا ہے. ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا, وہ منٹس تو بنا لیے تھے, رپورٹ تو ہم لکھ لی تھی, تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس کا مطلب ہے کہ جو لکھا ہوا آ گیا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں خود بھی فیکٹ فائنڈنگ کرنی چاہیے اور اپنے سائیکولوجیکل بیریئرس کو کراس کرنا چاہیے. ڈسٹرسٹ آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. اگین آئی وڈ گو بیک ٹو کہ جب فیمیل جو ورکنگ لیڈیز ہیں جب وہاں مختلف پروفیشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بعض اوقات پراپر طریقے سے کیونکہ نہیں ہوئی ہوتی تو دونوں سائڈس پہ کنفیوژن ہوتی ہے, دونوں سائڈس پہ بعض اوقات ریزنٹمنٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات میسج صحیح کنوے نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو آپ نے جو ہے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے اور میک شیور کرنا ہے کہ آپ کا میسج صحیح طریقے سے اکراس ہو گیا ہے. فیلئر بھی کمیونیکیٹ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پبلک سروس میں اس طرح بہت ہوتا ہے اور اس میں آپ پلیز مجھے گائیڈ کیجیے کہ آپ کو آئی ایم شیور کہ لوگ اپروچ کرتے ہوں گے وہی کہ بعض اوقات ان کا جائز کام ہے, بعض اوقات ناجائز کام ہے, آپ سے ہے, آپ کے کولیگ سے ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فون سنتے ہی نہیں ہیں, وہ جو ہے کہتے ہیں اپنے اسٹاف کو بتا دیتے ہیں کہ جی اس بندے کا تو فون ہی نہ اٹھانا یا میرے ساتھ فون نہ ملانا اس کا. تو یہ جو فیلئر ٹو کمیونیکیٹ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس ایک پارٹی کے ساتھ, وہ وکٹم ہو سکتا ہے, وہ پبلک کا ریپرزینٹیٹیو, وہ کوئی لائر ہو سکتا ہے, وہ کوئی میڈیا پرسن ہو سکتا ہے. تو کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے, اور جب گیپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے تو ڈے ٹو ڈے میں اس کو اگنور کر دیا, لیکن آپ کو نہیں پتا. ہمارے پولیس کے کانٹیکٹ میں بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر میڈیا پرسن کو انٹرٹین نہ کریں تو وہ جا کے اگلے دن آپ پہ ٹکر چلانے شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ دیکھیں کہ جی پولیس تو سوئی بھی ہے اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہاں پر لوگ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اٹس آلویز بیٹر, آئی ایم شیور کہ یہ کسی نہ کسی کانٹیکس میں آپ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوگا کہ وہاں پر آپ اٹس آلویز بیٹر کہ زیرو کمیونیکیشن سے بہتر ہے کہ آپ ان سے بات کر لیں, پولائٹلی ان کو ٹرن ڈاؤن کرنا ہے, ان کو آفس میں بلا کے سننا ہے, یا آپ نے ان کے ساتھ جو بھی 2-3 لیولز آف کمیونیکیشن ہے, اٹ از آلویز بیٹر to have some communication rather than having no communication at all. اس کی آپ کوئی مجھے دیں گے ایگزامپل, آپ لوگوں کا پبلک انٹرفیس کتنا ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ کا ڈسٹرسٹ آتا ہے یا لوگ آپ کو کرتے ہیں اپروچ فار کہ جی سفارش ہوتی ہے یا جی آپ فلانے کورٹ پہ لگا ہوا ہے تو ہمارا ذرا کیس وہاں پر پلیڈ کر دیں. جی سر عزیز. میڈم ہمارے ہاں زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دینی ہوتی ہے, ان کو سننا ہوتا ہے, جتنا بھی وہ بولنا چاہ رہے ہیں ڈیٹیل میں obviously وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے اپنے آرگومنٹس کے اندر, لیکن اگر کسی ایک کو تھوڑا سا کم ٹائم دیا جائے, کم موقع دیا جائے, تو پھر اس صورتحال میں ان کی طرف سے جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ دس از آئی تھنک اے ویری ریلیونٹ پوائنٹ. اور کوئی ایڈ کرنا اس میں چاہے گا؟ اچھا, ہیئر آئی ووڈ آلسو لائک ٹو نو کہ آپ لوگوں کے کام کے اندر آئی ووڈ ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, لیکن آپ کے کام میں ایکسٹرنل انٹرونشن بائی ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کتنا پرسینٹ آپ کو کہیں گے کہ کتنی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, یا ایٹ لیسٹ لوگ ٹرائی کرتے ہیں انٹرفیئر کرنے کے لیے, لائک از اٹ 10%, 5%, 80%, کتنا ہے؟ جی میں اس بات پہ بڑی خوش ہوں کہ ہمارے کام میں ایٹ لیسٹ کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہے. یہ تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. تو آپ لوگوں کے اگر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کے آئی ایم شیور کہ کوئی پھر پریشر گروپس بھی نہیں ہوتے ہوں گے. دیر از نو بڈی ہو از ٹرائنگ ٹو ایکسپٹ فار لائرز آئی گیس. جی میڈم سعدیہ. انٹرفیئرنس میں کہہ رہی ہوں کہ میڈم فائمہ سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گی. میں یہ سمجھتی ہوں, میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ انٹرفیئرنس ہوتی ضرور ہے, ہاں, مگر یہ کہ اس کے اپروچ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے ڈیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ 5 to 10% ہوگی؟ ہاں 5 to 10% تو ہے, اتنی تو ہے. آپ کے کوئی پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ججمنٹس کو پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ جی میڈم فائمہ.
اچھا پریشر بھی میرے خیال سے، کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے پریشر بھی کبھی نہیں ہوا. ہمیں بالکل مطلب فریلی آپ اپنی ججمنٹ دے سکتے ہیں. ہمارے کام کے اوپر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ہمیں کبھی کال کی گئی ہو کہ آپ یہ کریے، اس طرح کیجیے گا، اس کو اس طرح. ہاں میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں جو آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی پالیسی کو فالو کریں یا اس طریقے سے چلیں. دیٹ از اٹ. اگر سے وہ بھی آئی تھنک وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے، ظاہر ہے جب ججز آتے ہیں نیولی انڈکٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے انہیں تھوڑا سا وارم اپ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے کے لیے انکریجمنٹ، تھوڑا سا ایک ان کے جو ویوز ہوتے ہیں ان کو وائڈر ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد آئی گیس اتنا جو ٹائم گزرا ہے ہمارا، ہمیں الحمدللہ کبھی کسی نے اپروچ نہیں کیا، کبھی ایکسٹرنل وہ فورسز نہیں تھیں یا کسی بھی قسم کا ایسا. ہمارا خود کا یہ ایکسپیرینس اور ایون ہمارا جذبہ بھی یہی ہے. میں اور میرے ہسبینڈ کیونکہ دونوں اسی شعبے سے وابستہ ہیں، ہم دونوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی دن ہمیں کسی نے باہر سے اپروچ کرنے کی کوشش کی یا پریشرائز ہمارے کام کو کرنے، ہم آئی تھنک وی وڈ پریفر ٹو ریزائن ٹو گو ود اٹ. ہمیں اپنے طریقے سے چلنا ہے. جی سر عزیز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میم، ہمارے پاس ایکسٹرنل پریشر بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. مطلب اٹس نیئر ٹو امپاسبل کہ کوئی ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کرے، کہیں کوئی بھی پاورفل مطلب بندہ یا سائڈ کے جی آپ اس کو ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں یا آپ کو ایسا کرنا چاہیے، بالکل نہیں ہوتا. ایون ہمارے سپیریئرز بھی کبھی اس طرح کا اٹیمپٹ نہیں کرتے. اور ہمارے پاس وہی جو آپ نے خود ہی ایکسیپشن اس کی ایک بتا دی کہ لائرز ہی ہمارے پاس ایک ایکسیپشن ہے جو ہر اچھا طرح سے سر، آپ پریشر کو کریٹ کرتے میڈیا بھی کوئی نہیں کرتا انفلوئنس کرنے ہیں. کی کہ نیور جی؟ نیور، اچھا بالکل نہیں، بالکل نہیں. جی میڈم عظمیٰ. میں اپنے لرنڈ بردر عزیز بھائی سے یہ متفق کرتی ہوں بات کہ واقعی ہم ججز بیسیکلی جو ہوتے ہیں وہ کافی امپارشل فریضہ ادا کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کی اپروچ کرنا اور یہ نا اگر ججز اپروچبل ہو گئے تو پھر وہ کس طرح سے انصاف کر پائیں گے. نہیں لیکن آئی تو تھنک اور دس دوسرا ہم ویری تو دیکھیں نا، میں جو یہی مطلب دیکھا ہے، اب آبزرو بھی کیا ہے، بیکاز میری اسی ڈپارٹمنٹ میں میرے والد بھی رہ چکے ہیں. انفیکٹ میرے بردرز آلسو پریکٹسنگ. تو وہ یہی بات میں نے تو ہمیشہ سنی ہے کہ بھائی آپ تو کم سے کم میڈیا سے تو انفلوئنس ہونے کی تو بات دور کی بات ہے، مگر آپ اس ایشو پہ نیوز پیپر تک بھی نہ پڑھیں، نہ ہی آپ ویسی نیوز سنیں. کیونکہ آپ کو اگر کوئی فیصلہ دینا ہے تو وہ آپ اپنے ہی انداز سے، اپنے ہی ٹرائل کے اندر ایویڈنس کے بیسس پہ دینا ہے. تو جج شوڈ ناٹ بی اپروچبل ایٹ آل. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر تو اٹ از بیٹر ناٹ ٹو پرفارم دا ڈیوٹیز اینڈ ریزائن کرنا ہی بہتر ہوگا، یا اس کو کسی طرح سے، یا اگر ایسے کوئی کیسز ہیں سپوز اٹ از ناٹ کہ وہ یہ ریجڈ فارم ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، مگر اگر اس طرح سے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی ہیپن، تو آپ وہ ریفرنس کر کے کیسز بھی ٹرانسفر کر سکتی ہیں اپنی کورٹ سے کہ بھائی اس میں ہم اس لیے نہیں چلا سکتے کہ واقعی اپروچ ہو اینڈ آئی سکتا تھنک ہے یو یا آر ویری انفلوئنس رائٹ بھی کہ کر اگر سکتا ہے. کورٹس جو ہے وہ آزاد ہو کے اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی تو پھر تو مطلب پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش کسی کے پاس بھی، پارٹی کے پاس نہیں رہ جاتی. کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جانے کی کوئی توق نہیں رہتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ امپارشل سسٹم کو انفورس نہ کر سکیں. آئی ایم ریئلی یو نو دس از اے بگ ہوپ فار می کہ اگر جوڈیشری کو اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آزاد ماحول مل رہا ہے کام کرنے کے لیے. جی میڈم سعدیہ. ابھی یہاں پہ کہا گیا کہ انٹرفیئرنس ہوتی نہیں ہے اور اگر ہو تو ریزائن کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ریزائن کرنے سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انٹرفیئرنس کو بلاک کر سکتے ہیں، اور یہی میں کرتی ہوں. مجھے آج تک ریزائن کرنے کی نوبت نہیں آئی. کوئی بات نہیں، اپوزیشن ہوتی ہے اور بہت ساری کمپلینٹس فیس کرنی پڑتی ہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریزائن کرنا ضروری نہیں ہے، ریزائن کرنے سے پہلے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. آئی ایم شیور کہ جب انہوں نے ریزائن کی بھی بات کی وہ بیسکلی یہ کہ ہر کسی کا اپنا اپروچ کرنے کا جو ہے نا امپارشلٹی کو وہ راستہ فرق ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ آپ سب کا دس از ویری ایڈمیریبل اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ سینٹیمنٹ کہ آپ لوگ سارے اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ جس دن کوئی انٹرفیئرنس ہوگی تو آپ لوگوں نے کیا اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دینا ہے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ امپاورز یو ایز اے جج. And also on a side, you know, not directly related to this, I am very intrigued to know کہ آپ کے جو جتنے آپ فیمیل ججز ہیں آپ کی زیادہ تر پلیسمنٹ فیملی کورٹس میں ہوتی ہے یا آپ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں بھی ہیں اینڈ کنزیومر کورٹس میں بھی ہیں؟ یو نو آپ کی زیادہ پلیسمنٹ کدھر ہوتی ہے؟ جی میڈم فائمہ آپ بتا رہی ہیں. جی ہمارے پاس جتنے بھی فیمیل ججز ہیں
मासवाए चंद खवातीन के या जो लेडी जजेस हैं उनके अलावा ज़्यादातर जो खवातीन हैं वो एज अ फैमिली जज भी काम कर रही हैं, मैजिस्ट्रेट भी काम कर रही हैं और एज अ सिविल जज भी काम कर रही हैं. कोई ख़ास उनके लिए जो है ना वो बाउंड्री लाइंस नहीं है कि यू सपोज टू स्टिक विद दैट. अच्छा, उसके अलावा जो है वो मतलब फ्रीली आप भले फैमिली जज भी हैं, भले कुछ भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. अगर लेट सपोज कोई हमें अप्रोच करना चाहता है, वो हमें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता, वो अपील में चला जाता है. अब वो अपील में जाके केस रिमांड बैक होकर आता है. सम टाइम हमें सेम उसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है. इट इज लाइक कि आप ना प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जो डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है हमारी फील्ड के अंदर. और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मैजिस्ट्रेट अगर मेरे पास कोई भी ASI आ जाते हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, मैं उनको इनकरेजमेंट देती हूँ कि आप अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है, अगर आपको कोई जबरदस्ती या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जी आप इस तरह की रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो इस तरह की दें या इन्वेस्टिगेशन ऐसी करें, तो आप मेरे पास लेकर आइए, लेकिन मुझे रियलिटी जरूर बताइए. ये मत कीजिएगा कि मुझसे रियलिटी छुपाए. तो मैंने इस तरह से मैंने ये बात फील की कि जैसे मेरे पास 2-3 थाने आए थे, उन जो पुलिस स्टेशन है उनमें ये था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आके रियलिटी जरूर बताते थे. फिर मैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उसको अच्छे तरीके से मतलब लुक इन करके उसमें जो भी मैं अपने हिसाब से अपने जो मैं समझ सकती हूँ कि एट माय एंड डिस्पेंस विद द जस्टिस कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ. मतलब ट्राई करती हूँ, बाकी देखते हैं. नहीं, आई एम श्योर कि ये इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता होगा, बिकॉज एटलीस्ट कोई तो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसा होना चाहिए पिलर जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत मतलब तकरीबन नामुमकिन हो और उनको इतनी आज़ादी दी जाए. क्योंकि आई फील के पुलिस की तो बहुत सारी मसाइल इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि पुलिस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पोलिटिसाइज्ड है. हमारे मुल्क में पुलिस पूरी दुनिया में पोलिटिसाइज्ड है. कोई मुल्क ऐसे ये नहीं क्लेम कर सकता. किसी ने उनको सिस्टम्स बना के थोड़ा सा इम्यूनिटी दे दी है और थोड़ा सा बेहतर हो गए उनके सिस्टम्स, लेकिन पॉलिटिकल अभी आई डोंट नो. मैं तो इंटरनेशनल जो है आमतौर पर एडवांसमेंट्स खासतौर पे जो विमेन लीडरशिप को बहुत फॉलो करती हूँ. तो अगर आप में से किसी ने देखा हो कि जो US में लंदन का जो UK में लंदन का जो मेयर है उसका और पुलिस चीफ एक पहली दफ़ा खातून लगी हुई थी, who was the IG there. उनका आपस में क्रिएट हुई तो उस IG खातून ने रिजाइन कर दिया था. एंड शी ऑल्सो टोल्ड के जी मेयर क्योंकि एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो ही वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हर वर्क. तो आई थिंक ये चैलेंजेस के लिहाज से प्रॉबेबली हमारा वो क्वांटम फर्क है. लेकिन मेरे लिए बड़ी इंकरेजिंग बात है कि एटलीस्ट हमारी जुडिशरी जो है उसके ऊपर बड़े मतलब कम इस तरह के दबाव हैं. और ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों में से किसी ने देखा है जो अभी US में उन्होंने उनकी सुप्रीम कोर्ट में दे promoted one lady there and again she has made a history. मैडम आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा जो आपने अभी पूछा. जी, अभी US की सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक खातून जज को एलिवेट किया है, तो she has a distinction in the history of the US. I think it's the first time that they have raised a African American woman to the Supreme Court. तो इसलिए I would encourage के खासतौर पे जो फीमेल फ्यूचर लीडर्स हैं कि आप लोग इंटरनेशनल जो डिबेट्स हैं जुडिशरी की उनको जरूर फॉलो किया करें. उसके अंदर जो विमेन हैं वो क्योंकि जो चैलेंजेस हैं वो उनका क्वांटम फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विमेन लीडर्स के जो है ना वो चैलेंजेस सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड. किसी जगह पर रिप्रेजेंटेशन कम या ज़्यादा हो सकती है. आई एम अ बिग फैन ऑफ रूथ बेटनबर्ग हु वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड जज ऑफ द US. वो सुप्रीम कोर्ट उनके बहुत सारी सेइंग्स हैं, उनकी बहुत सारी जजमेंट्स हैं. तो वो इस तरह से होता है कि जब आप फीमेल रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं, न्यूज़ में करते हैं, आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, तो उससे ये होता है कि यू feel that if it is possible for one lady to do it in one part of the world, why cannot you do it? तो जिस तरह से भी आपकी वो मैडम आयशा मलिक, she has been raised to the justice of the Supreme Court, so I'm sure she has paved the way for so many of you, and I'm sure कि इंशाल्लाह many of you will make it to there. लेकिन ये कि अपनी जो relevant field की पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल डिबेट्स हो रही होती हैं, I would encourage कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे आपका horizon बहुत broad होगा. So this takes us to the end of today's session. फुरकान सिर्फ आप ऐसा कीजिए कि लास्ट स्लाइड पे इनकी कल की असाइनमेंट है वो फ्लैश कर दें. अच्छा, एक तो कल जो हमने एक्सरसाइज की थी फुरकान, वो आप बेशक ग्रुप पे भी डाल दें, बिकॉज आज हमें क्लास में डिस्कस नहीं करने का मौका मिला, तो उसको भी बेशक जो 2 मिनट की कोई चीज़ इन राइटिंग अगर उसको बना के रखा हुआ है वेयर दे हैड टू कंपेयर एंड मेक एन आर्गूमेंट इन फ्रंट ऑफ इन फेवर ऑफ आइदर दी एडवर्सेरियल सिस्टम और द इंक्विजिटोरियल, उसको भी उसके ऊपर डाल दें. जो LMS है
اس پہ assignments میں ہی ڈال دیں وہاں پر. اور یہ ایکسرسائز بھی جو ہے یہ once they complete this exercise تو اس کو بھی LMS کے اوپر ہی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں. Now this exercise will require around a maximum of 45 minutes. The type of communication is formal writing. Word limit آپ 200 to 300 words میں explain کر سکتے ہیں. آپ اس کو اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. Now this is an exercise to show your written skill and how effectively you communicate. آپ نے ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھنا ہے where you have to highlight the importance of ADR جس ہم نے کل کلاس میں ڈسکس کیا تھا, and you have to suggest 3 ways how ADR can be effectively implemented in certain cases. یہ بھی ہماری کل بات ہوئی تھی کہ ADR سب کیسز میں بہت کامیاب سولوشن نہیں ہوتا, لیکن in some of the cases we can actually use it for effective management of the cases. اگر اس میں کوئی کسی کو ambiguity ہے تو پلیز بتائیے. I think question is very clear. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو until tomorrow then پھر انشاءاللہ see you tomorrow, اور پھر ہم اپنے یہ we will continue with this module and we will start the next module tomorrow انشاءاللہ. تو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اپنے سیشن کا. کل ہفتہ ہے, کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے 3:30 پہ سیم ٹائمنگ, اور وی ول بی فنشنگ دس ماڈیول 2 اینڈ دین وی ول اسٹارٹ ماڈیول 3 tomorrow. So thank you so very much. Allah Hafiz and Hafiz. Take care.